अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तहरीम आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो अहद है हमारा, ये फितनों का अहद है। एक के बाद एक फितना, एक के बाद एक फितना। हमें भी सबका पढ़ना है और हमारी औलादों को, उनकी औलादों को, उनकी औलादों को। फितने अभी बढ़ेंगे। अभी सरे दस्त हम फितनों पर काबू नहीं पा सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हार कर बैठ जाना है, काम तो करना है, लेकिन सरे दस्त हम फितनों पर काबू नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वो सब चीजें पूरी होकर रहेंगी जो होनी है। लिहाजा कुरान को जो है ना, थाम लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान अल्लाह का हब्ल है, रस्सी है, जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा तुम्हारे हाथ में। अगर तुम इस रस्सी को थाम लोगे तो वो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगी। तो बस कुरान को थाम लीजिए, किसी की बात ना माने, मत माने मेरी बात, किसी आलिम की बात मत माने, कुरान की बात माने। अपने मसाइल का हल कुरान में तलाश करो और मिलेगा। मत जाएं फिलहाल तफसीरों के पीछे, छोड़ दें। कितनी बातें हैं कुरान की जिनको लेकर तफसीर में डिस्कशन है, कितनी बातें हैं, बहुत कम। कौन सी? एक तलाक का मसला है, 3 तलाकों का मसला है ना, उसको लेकर बहस है। हनफी की फिक्र हनफी की और दूसरे जो है फुकाहा उनकी, ये मसला है। रज़ात की मुद्दत का उसमें भी राय की वजह से बहस है। कुरान में तो क्लियर है ना। तो आप देखें, इवन तलाक का भी जो मामला है, अगर आप फिक्र को नजरअंदाज करें तो कुरान में तो क्लियर है। लेकिन चले, मैं एक लम्हे के लिए कहती हूँ कि आपको इनमें अपने फिक्र की परवाह है तो ठीक है, लेकिन जो आमाल है, अच्छा, सच बोलना, नमाज की अदायगी की पाबंदी होना, ज़कात की पाबंदी होना, हज की अदायगी, रमज़ान की अदायगी, रिश्ते निभाना, पर्दा करना, अल्लाह के फरमा बरदारी में रहना और नाफरमानी से बचना, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना, बच्चों की तरबियत दीन पर करना, कुरान पर चलना, सुन्नत पर चलना, इनमें कोई इख्तलाफ है? 99% दीन में कोई इख्तलाफ नहीं है। जो 1-2% इख्तलाफात हैं, अव्वल तो वो भी इस वजह से है कि हम कुरान और सुन्नत को छोड़ देते हैं। एक बंदा जो बरेलवी है और वो कहता है कि रफा यदैन नहीं होना, क्या वो बुखारी को मानता है? सही बुखारी जो किताब है हदीस की मानता है? तो फिर बुखारी को जाकर पढ़े। अगर बुखारी में हदीसें मौजूद हैं, एक हदीस बुखारी से ढूंढ कर ला दे, एक का हदीस। बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि बुखारी कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब है, कहते हैं, उनका कॉल। अब बात यह है कि उस किताब में क्या रफल यदैन की हदीसें नहीं है? क्या एक हदीस ढूंढ कर ला सकते हैं बुखारी में से? चैलेंज है मेरा, जाए ढूंढ कर लाएं जिसमें यह बयान हो कि रफल यदैन नहीं करना। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफल यदैन छोड़ दिया था? कहीं से साबित कर सकते हैं? नहीं। मुस्लिम में, मुस्लिम सही मुस्लिम मानते हैं ना, बुखारी के बाद सबसे सही किताब सही मुस्लिम को मानते हैं। तो देवबंदी और बरेलवी दोनों हमारे जो सेक्ट हैं वो रफल यदैन के खिलाफ हैं। तो सवाल ये है कि जब वो बुखारी और मुस्लिम को मानते हैं तो क्या बुखारी और मुस्लिम में रफल यदैन के अहकाम नहीं है? क्या एक भी हदीस मिलती है? अच्छा, रफल यदैन के ज्यादा चैप्टर्स हैं, बाबे रफल यदैन, बुखारी में भी मिलेगा, मुस्लिम में भी मिलेगा। और क्या दोनों में से एक भी किताब से रेफरेंस ला सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफा यदैन छोड़ दिया था या छोड़ने का कहा था? तो जब उस उन किताबों को, जो उनकी अपनी रेफरेंस बुक्स है, हमारी तो है ही ना, उनकी भी है, फिर मानते क्यों नहीं? फिर मानते क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा, इन्होंने इख्तिलाफ राय किया एक दूसरे की जिद में, बग़यम बैनहुम, बिल्कुल। आमीन का मसला है। फिर मैं वही कहूंगी, बुखारी और मुस्लिम उठाएं और देख लें, सही है ना। सभी सेक्ट मानते हैं, शिया हजरात को छोड़कर अहले सुन्नत के सारे ग्रुप्स मानते हैं ना। तो फिर उसमें जब लिखा हुआ है और मुसलसल हदीस हैं, आमीन के बाद में भी पूरा पूरा चैप्टर है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन सूरह फातिहा पढ़ते
تو صحابہ زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. اور یہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، باقی کتابوں میں بھی ہیں. میں بخاری اور مسلم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو پوری اہل سنت کمیونٹی کی ریفرنس بکس ہیں، سوائے شیعہ حضرات کے. شیعہ حضرات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ بغیم بینہم. تو قرآن اور حدیث میں کوئی مشکوک بات نہیں. تو اپنی گائیڈ بک بنائے قرآن کو، کیونکہ اللہ نے سے ہماری گائیڈ بک بنایا نا. باقی چیزوں کو چھوڑ دو، ضرورت ہی نہیں. جب قرآن کو سمجھ لے، قرآن کو اپنا لے، پھر باقی کتابیں دیکھ لیجیے گا. آپ اپنے بچے کو سلیبس پڑھاتے ہیں نا، آؤٹ آف سلیبس تو نہیں پڑھاتے. اگر آپ کا بچہ کہتا ہے کبھی، ویسے اب خیر تو چیزیں رہی نہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں شوق ہوتا تھا ہم بکس بائی کریں، کیونکہ ٹی وی وغیرہ کا اتنا کوئی رواج ہی نہیں تھا، نہ کوئی چینلز تھے، تو بکس ہی پڑھتے تھے نا. تو کیا کہا جاتا تھا؟ پہلے اپنا سلیبس پڑھ لو پھر لینا بکس. یا اگر لے بھی دی جاتی تھی کہانیوں کی کتابیں وغیرہ لے دیتے تھے پیرنٹس، مگر پھر شرط یہ ہوتی تھی کہ ویکینڈ پہ پڑھنا ہے. اپنا پہلے سارا ہوم ورک ختم کرو، ریویژن کرو، اب فارغ ہو گئے چلو آپ بیٹھ کے پڑھ لو، اور پڑھو ایز اے اسٹوری. تو آپ کا سلیبس قرآن اور حدیث ہے نا، تو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو قرآن اور حدیث جو آپ کا سلیبس ہے اسے پڑھیں. اور اس حدیث کو یاد رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں نے یہ بھی آپ سے شیئر کیا کہ آپ نے کہا اللہ کا حبل ہے قرآن، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. جب تک تم اسے پکڑے رہو گے اللہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے. قرآن کو تھامو مضبوطی کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر ان فتنوں سے نکل جائیں گے. بچوں کے ہاتھ میں بھی یہ حبل تھما دیں اور انہیں اس پر مضبوط کر دیں، کیونکہ فتنے فی الحال بڑھنے ہیں، انہیں روکنے کا فی الحال سرے دست ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. سورہ تحریم، تحریم اس کا نام نہیں ہے، آپ نام رکھتے بھی ہیں اور آپ اس کا نام بھی جو ہے، نام بھی جب رکھتے ہیں تو اسے تحریم پرناؤنس کرتے ہیں. تحریم نام ہے، تحریم. تحریم کا مطلب کیا ہے؟ حرمت والی، معزز. تحریم کا لفظی مطلب ہے حرام کر دینے والی، یا حرمت والی، یا معزز، سب معنوں میں آ جاتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرموا، کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں، ما جو احل اللہ، حلال کیا اللہ نے، لکا آپ پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر وہ چیز جو اللہ نے حلال کر دی حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حلال کو حرام کرنا بھی حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، یہ کانسیپٹ تو عام ہے، لوگ جانتے ہیں. مگر حلال کو حرام نہیں کر سکتے، یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں تقریباً نہیں. لہٰذا بہت سارے لوگ اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگاتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل صوفی، یہ بھی صوفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے، شادی نہیں کریں گے. اللہ نے شادی کو نہ صرف حلال کیا بلکہ پسندیدہ بنایا، تو آپ کون ہیں اپنے اوپر منع کرنے والے؟ پھر اسی طرح فیملیز میں ہوتا ہے، جی ہمارے ہاں فلاں رنگ نہیں پہنتے، ہمارے ہاں فلاں کام نہیں کرتے، اپنی اپنی کہانیاں ہیں. اور بہت سارے جو بابے ہیں دم تعویذ والے، وہ بڑا گوشت منع کر دیتے ہیں، کبھی نہیں کھانا، کسی حال میں نہیں کھانا. ماش کی دال منع کر دیتے ہیں، چنے کی دال اور گوشت منع کر دیتے ہیں. جس گھر میں پیدائش ہوئی وہاں نہیں جانا، جس گھر میں موت ہوئی وہاں نہیں جانا for 40 days، اسے سودک کہتے ہیں. یہ ساری جو حرمتیں ہیں، حرمت صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی، حرمت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، ٹائم کی، ہر چیز کی، جو حلال ہے ہر معاملے پہ وہ حلال ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ حلال کو حرام کرنا. تو جتنا بڑا گناہ حرام کو حلال کرنا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ حلال کو حرام کرنا. لہٰذا حلال بھی حرام نہیں کیا جائے. اچھا، ایک اور بات لوگوں میں پریویل کرتی ہے کہ قربانی کا گوشت رکھنا ہی نہیں، سارا کا سارا بانٹ دو، خبردار رکھا تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے. آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، 3 حصوں کا ہے نا، تو آپ اپنا حصہ جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں. اچھا، اب ایک رجحان اور ہے،
قربانی کا پورا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ کب کہا؟ انتہائی ہے نا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جی قربانی کا گوشت رکھنا ہی نہیں. یعنی ایک بہن نے مجھ سے بلکہ بات کی, اپنا دکھ ہی رویا کہ ان بیچاروں نے وہ بکرے وغیرہ لیے قربانی کی, تو ان کے میاں نے ایک بوٹی بھی نہیں رکھنے دی. وہ اس وقت تھوڑا سا بنایا, تو وہ ظاہری بات ہے اس وقت کسائی ہوتے ہیں, مہمان ہوتے ہیں, وہ کہتی ہیں ہم تو چکھ بھی نہیں سکے, وہ ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں ایک پیکٹ بھی نہیں میرے میاں نے رکھنے دیا, حالانکہ 4-5 بکرے تھے, تو نہیں رکھنے دیا اور سارا تقسیم کروا دیا. تو ڈیفینیٹلی انسان کو ہوتا ہے, عورتوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ بھئی اچھا چلو پلاؤ بنائیں گے, چلو کباب بنائیں گے, وہ حق ہے ان کا. اللہ پاک نے حق دیا ہے. آپ کون ہے ظلم کرنے والے؟ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ مت کھائیں, باقیوں کو کھانے دیں. اور ویسے بھی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, سب سے پہلا حق گھر والوں کا ہے. تو آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. دیکھیے پہلا حق گھر والوں کا ہے نا, گھر والوں کا حق آپ رکھیں گے تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ملا کہ آپ دوسروں کا حق زبردستی صدقہ کر دیں. صدقہ اپنی پاکٹ سے کریں. اب جو قربانی کا 1/3 ہے وہ گھر والوں کا حق ہے نا, بیوی بچوں کا حق ہے. اس حق کو آپ ان سے پوچھ کر تو دے سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے 5 بکرے کیے, 1/3 وہ زیادہ ہو جاتا ہے, تو چلیں آپ اس میں سے کہتے ہیں اچھا چلو کوئی آ ہی گیا اس کو دے دو, مت منع کرو, 1 پیکٹ دے دو, 2 پیکٹ دے دو, لیکن آپ سارا اٹھا کر دے دیں, اس کا حق بھی کسی کو نہیں. یہ ظلم ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہ دوسری انتہا, اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ جی آپ, مجھے کسی نے کسی کا ریکارڈڈ بیان بھیجا, مشہور عالمہ ہے, کہ انہوں نے مجھے ان کا بیان بھیجا, اور ایک مشہور عالم کا بھی بھیجا. 2 انہوں نے مجھے وہ تھے کلپس تھے, ویڈیو کلپس تھے, وہ بھیجے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں, رکھنا چاہیے. بھائی اب اس کی کیا لاجک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی 3 حصے ہوں گے ہر قربانی کی, چاہے وہ فرض قربانی ہے, چاہے وہ نفل قربانی ہے, چاہے وہ عقیقے کی قربانی ہے. قربانی کے 3 حصے ہوں گے, ایک آپ کے گھر والوں کا, ایک آپ کے فیملی ریلیٹیوز کا, اور ایک مساکین کا. یہ ایسے ہی رہے گا. ہاں 19-20 آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. جیسے اب میری یہاں پر فیملی بہت کم ہے, میرے 3-4 بہن بھائی ہیں, میرے میاں کی فیملی بھی چھوٹی سی ہے, زیادہ میری فیملی پشاور میں ہے, اور میرے میاں کی زیادہ فیملی جو ہے وہ ملک سے باہر ہے. تو پھر ہمارے سارے ملا کر بھی 8-9 لوگ بنتے ہیں, فیملیز بنتی ہے. تو ان 8-9 لوگوں کو دے دیا, باقی جو گوشت ہے تو وہ پھر بانٹ دیتے ہیں ہم مساکین میں. اسی طرح وہی بات ہے کہ اگر زیادہ گوشت ہے, بکرے زیادہ کیے ہیں, یا جیسے پچھلے سال بھی ہوا, اس سے پچھلے سال بھی ہوا کہ اسٹوڈنٹ سے مجھے کافی گوشت بھجوایا, تو وہ پھر میں نے اپنا جو میرا اپنی جو تھوڑا بہت تھا وہ میں نے پھر بانٹ دیا. ہم نے ضرورت کا ہی رکھا کہ کیوں اتنا رکھا جائے. وہ پھر ہم فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی اصول وہی رہے گا. یہ 2 ایکسٹریم چیزیں ہیں, اور ان دونوں ایکسٹریموں پر, انتہاؤں پر نہیں جاتی. تو ایک طرح کی حرمت بنا لی نا, منہ سے لفظ تو نہیں کہا حرام کا, مگر نہیں, ایک بوٹی نہیں رکھنی. بھائی وائی, کیوں نہیں رکھنی؟ رکھیں, کھائیں. دوسری بات جیسے بھی شمسا کہہ رہی تھی کہ یہ تصور کے محرم سے پہلے کھا لیں, نہیں, یہ بھی کوئی اصول نہیں, کوئی اصول نہیں. یہ اپنی خود ساختہ باتیں. اچھا اس پر میں نے کسی سے کوشچن کیا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں, وہ کہنے لگے یہ خوشی کا گوشت ہوتا ہے, محرم غم کا مہینہ. کس بات کا غم؟ کس بات کا غم؟ محرم کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے. آپ یہاں سے اٹھ کر نہ ادھر آ جائیں, نرسری کے بچے ہیں آپ لوگ. محرم غم کا مہینہ نہیں ہے. فرسٹ آف آل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا محرم سے کوئی واسطہ نہیں, اور کسی کی بھی شہادت غم کا موقع نہیں ہے. اللہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا, الحمدللہ. ان کا ذرا قیامت کے دن دیکھیے. تو یہ ایک عجیب ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایسا ضرور ہوا تھا عہد نبوی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, آپ حیات تھے, مدینہ کا 3 یا 4 سال تھا, یعنی کہ 3 یا 4 ہجری ایئر تھا, اور قحط پڑا ہوا تھا, خشک سالی, بارشیں نہیں ہوئی, قحط سالی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 3 دن میں جتنا گوشت کھا سکتے ہو کھاؤ, سیو نہیں کرو, بانٹ دو. تو صحابہ نے بانٹ دیا, یعنی کہ اس زمانے میں ڈرائی کر لیتے تھے گوشت. ابھی بھی اگر آپ حج پر جائیں تو آپ افریقیوں کو دیکھیں گے وہ ڈرائی کرتے ہیں,
وہ نمک لگا کے اور دھاگے میں پرو کے ہینگ کر دیتے ہیں اور وہ پھر ڈرائی ہو جاتا ہے کچھ گوشت، اور وہ پھر خراب نہیں ہوتا، وہ عرصے سالوں تک چل سکتا ہے بیسیکلی. یہ پریزرو کرنے کا سب سے پرانا طریقہ ہے، تو وہ پریزرو کر لیتے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن میں جتنا گوشت کھا سکتے ہو کھا لو قربانی کا، اور باقی سب بانٹ دو، سیو نہیں کرنا اس سال. تو صحابہ نے ایسے ہی کیا. پھر اگلے سال جب عید آئی اور لوگوں نے قربانی کی تو صحابہ نے کوشچن کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ابھی بھی نہ کریں سیو؟ تو آپ نے کہا نہیں کرو، پچھلے سال قحط سالی تھی، اس کی وجہ سے لوگ دقت میں تھے تو میں نے تمہیں بانٹنے کا کہا، اب تم لوگ اپنا حصہ رکھ سکتے. تو وہ جب اس کو ڈرائی کر لیتے تھے وہ راؤنڈ دا ایئر کھاتے تھے، کیونکہ وہ تو بکریاں کرتے بھی نہیں تھے، وہ تو اونٹ کرتے تھے. اونٹ کا 1/3 کتنا گوشت بنتا تھا، اور اس گوشت کو وہ امیڈیٹ یوز نہیں کرتے تھے، وہ سکھا لیتے تھے، وہ ان کے ٹف ٹائمز میں کام آتا تھا. تو لہٰذا ایک دوسرے کو بھی دیتے تھے، اپنا 1/3 کے علاوہ ایک دوسرے سے بھی تو گوشت آتا ہی ہے نا. تو وہ سارا گوشت ڈرائی کر لیتے تھے اور اس کو سنبھال لیتے تھے، اور وہ اگلی عید تک چلتا تھا. تو یہ ہماری اپنی خود ساختہ بات ہے کہ محرم سے پہلے ختم کر. اب یہ ہم نے باتیں بنائی ہوئی حلال مبارک بابرکت چیزوں کے اندر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1 سال کے لیے کہا تھا. اچھا پھر ایک اور اہم بات دیکھیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو مانگ کر کپڑے پہنائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ حسین کا منگتا بنایا ہوا ہے، یا ہم نے منت مانی ہوئی ہے کہ 10 سال تک ہم اسے مانگ کر کپڑے پہنائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے جو پیسہ دیا وہ ہمارے اوپر لگنا چاہیے نا. باپ کی جو کمائی ہے وہ اولاد کے لیے، اس حلال کو اولاد کے اوپر حرام کر دیا. اندرون شہر وغیرہ میں ابھی بھی یہی مسئلے ہیں. سوسائٹیز میں نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تھوڑا بہت فرق پڑا ہے، لیکن بیسیکلی یہ فرق بھی سوسائٹیز میں پڑا ہے. اگر آپ اندرون کی طرف جائیں نا، جیسے میں جاتی ہوں مسکین پورہ یا جو جعفری پل شمسا جاتی، آپ وہاں دیکھیں وہاں ابھی بھی یہی مسائل ہے، وہاں جہالت کے یہی رنگ ہے. اندرون کا علاقہ تو ماحول بھی اندرون کا ہے نا اسی طرح. پھر آپ دیکھیے ہمارا سب سے اچھا رزق کون سا ہے جو ہم نے کمایا ہے؟ سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا نوالا وہ ہے جو کسی نے اپنے رزق حلال سے اپنی کمائی سے کھایا. تو ہمارے شوہر جو کما کر لاتے وہ سب سے اچھا رزق ہے. اب آپ کو پتا ہے منتوں کے روزے رکھتی ہیں خواتین اور افطاری دوسرے کے گھر سے مانگ کر کرتی ہیں، ہے نا. ہم نے منت کا روزہ رکھا ہے، ہماری منت ہے کہ ہم آج مانگ کر افطاری کریں گے. اب آپ کے دروازے پر آ کر افطاری مانگ رہے ہیں، اب آپ انکار بھی نہیں کر سکتے افطاری مانگ رہی ہے. اب آپ سوچیں کتنی جہالت ہے. وہ حلال رزق جو ہمارے رب نے اپنی مرضی سے ہمیں عطا کیا، اور سب سے اچھا رزق جو ہمارے شوہر کما کر لائے، اسے چھوڑ کر کسی کے در پر جا کر مانگ کر کھائیں. حلال کو حرام کر لیا اپنے اوپر، حلال کو حرام کر لیا. وہ ایک دم روئی نا تو آپ ایموشنل ہو گئی. ہاں آپ ایموشنل ہو گئی، اس سے پوچھتی کہ بی بی جو اتنی شاپنگ کر کے آئی ہو تو روزہ ہی کھول لینا، ایک جوس کا ڈبہ لے لیتی چھوٹا 15 روپے کا اب آتا ہے. بالکل، یعنی فرض کریں کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ ایک چاکلیٹ لے لیں، ایک بسکٹ کا ٹکی پیک لے لیں، روزہ ہی کھولنا ہے نا، روزہ ہی کھولنا ہے. اور جنہوں نے کھولنا ہے ان کے الحمدللہ ابھی خیر میں کچھ عرصے سے روزوں میں کمی کر رہی ہوں، لیکن جب میں روزے رکھتی تھی نفلی تو کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، مختلف کام کرنے ہیں، تو اس میں یہ تھا
ان کو فون کریں, ان کو کہیں کلاس ہو رہی, کلاس کے بعد کال کرتی ہوں, جو سب سے اوپر نمبر ہے, یہ پتہ نہیں کیوں بار بار کال کر رہی ہے. تو میں اپنے 3-4 کھجوریں اور پانی کی بوٹل ساتھ لے کر جاتی تھی, اور الحمدللہ کبھی کسی کو پتا بھی نہیں چلا. میں اکیڈمی پڑھاتی تھی شادی سے پہلے, تو میں جاتی تھی, میں ساتھ لے کر جاتی تھی, کبھی کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا روزہ بھائی کیا ڈنڈورا پیٹنا, اب روزہ ہے, اب یہ اب وہ. تو آرام سے کھجور نکال کے کھائی, پانی پیا, روزہ کھل گیا. تھوڑی دیر میں گھر آئے, گھر آ کے کھانا شانا کھا لیا. اگر کبھی بھوک ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہوتا تھا کہ بھئی آج بھوک لگی ہوئی ہے, تو گھر سے پراٹھا رول ٹائپ کوئی چیز بنا کر بہن سے بنوائی, رول کر کے وہ اخبار میں رکھی. یہ تب یہ زیادہ فیشن نہیں تھا, یہ کیا ہوتا ہے ایلومینیم فوائل شوائل کا, تو وہ اخبار میں ریپ کر کے رکھا اور اللہ کے فضل سے چلے گئے. الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے روزہ کھولنا ہے, روزہ کھولنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی پتہ نہیں ڈرامے بازیاں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن نارملی جب انہوں نے یہ منت مانی ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں, کیونکہ یہ بھی پارٹ آف دا منت ہوتا ہے نا, پارٹ آف دا مانگنا ہوتا ہے. بالکل اچھی بات ہے. یہ یعنی ہم کیوں کسی سے سوال کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کے بغیر سوال کرنے والا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ ضرورت مند ہے جس کو 3 دن رات سے کچھ کھانے کو نہیں ملا. آپ مجھے بتائیں, ہمارے تو جو کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں نا, وہ بھی ضرورت مند نہیں, ان کو بھی ہم بھر بھر کے تھیلے دیتے ہیں, ہم ان کو بہت دیتے ہیں. یعنی کہ مانگنے والوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی, جو کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں, جو ہمارے خاکروب آتے ہیں, جو ہمارے یہ گیٹ کیپرز بیٹھے, چوکیدار پینس بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ اچھا یہ اس کو دے دینا, یہ اس کو دے دینا. الحمدللہ ان کو بھر بھر کے پیکٹ ملتے ہیں, ان کے چہرے دیکھیں ماشاءاللہ چمک رہے ہوتے ہیں, کپڑے ون سونے ان کو ملتے ہیں, کیونکہ سارے گھروں سے مل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ سبب ہے ان کے لیے بنا ہوا, تو ان کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں. وہ بیچارے مانگتے بھی نہیں, جو ہمارے ارد گرد میں نے دیکھا وہ مانگتے بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو ویسے ہی بہت اچھا مل جاتا ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے, بہترین کھانا بنا ہوا ہے, اللہ کے اس بہترین کھانے کو اپنے اوپر حرام کیا اور جا کر کسی اور کا دروازہ بجا کے کھانا مانگ رہے. تو اللہ کی ہر حلال چیز حلال ہے. ایک پیور مشرک ذہن ہوگا, کیونکہ اس بیچارے کو بتایا گیا تمہیں دیا ہی ہمیں حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم تو حسین کی دین ہو. میری ایک دوست تھی, وقت نے دشمن بنا دیا, لیکن ان کا بہن جو تھی ان کی 10 سال بعد بیٹا ہوا, تو انہوں نے اس کا نام جو ہے نا خواجہ معین الدین رکھا. تو میں نے, مجھے حیرت ہوئی, معین الدین تو ہوگا نا, خواجہ معین الدین, تو اس کو کہتے تھے خواجہ صاحب, نام نہیں لیتے تھے, خواجہ صاحب کہتے تھے چھوٹے بچے کو. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں ایسے؟ تو کہنے لگی کہ یہ میری بہن کو خواجہ صاحب نے دیا. میں نے کہا اچھا وہ کیسے, خواجہ صاحب کہاں ملے, کیسے دیا؟ تو کافی فرینک تھی وہ مجھ سے, تو میں نے ایسے ان کو مذاقن کہا, میں نے کہا کتنے ملے خواجہ صاحب, کی میں دیتا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میری بہن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو ان کے میاں کے کلیگ ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ منت مانیں خواجہ صاحب کی. اب وہ اجمیر ہے, وہ گئے ہوئے نہیں, منت مانے تو وہ آپ کو بیٹا دیں گے, تو پھر ان کے نام کی نیاز بانٹنا اور منت ماننا ان کے نام پر نام رکھنا. انہوں نے منت مانی, اللہ پھر آزماتا ہے, ٹھوک بجا کر اللہ نے بیٹا دے دیا. اب بیٹے کا نام انہوں نے رکھا خواجہ معین الدین, اور معین الدین نام نہیں لیتے, خواجہ صاحب کہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ون بائی ون.
لازم بات ہے منت جو ہے جی. تو بات یہ ہے کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ حرام کو حلال کرنا. اب ہم نے بہت ساری حلال چیزوں کے بارے میں رویہ اپنا رکھا ہے نا. ایک تو پسند ہو ناپسند ہے وہ تو کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں حلال تھی جو نہیں کھاتے تھے؟ گوہ نہیں کھاتے تھے, گوہ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, لہسن نہیں کھاتے تھے, پیاز نہیں کھاتے تھے, کچا لہسن پیاز نہیں کھاتے تھے. اگر ہانڈی میں مکس تھا تو وہ کھا لیتے تھے. ہاں, اور تلی نہیں کھاتے تھے, گڈ, اور کلیجی نہیں کھاتے تھے. اوجڑی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف روٹی پسند تھی. تلی کلیجی کا تو آپ نے نام لے کر کہا, لوگوں دو چیزیں حلال ہیں جو اللہ نے تمہیں کھانے کی اجازت دی, مگر میں پسند نہیں کرتا اس لیے نہیں کھاتا, تم کھایا کرو تلی اور کلیجی. ہمیں منع نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا. آپ کو اس کی اسمیل پسند نہیں تھی تو آپ نہیں کھاتے تھے, اور لہسن پیاز کچا نہیں آپ کھاتے تھے. لہٰذا باقاعدہ آپ سے کوشچن کیا گیا, ایک صحابی مسجد میں کھانا لے کر آئے اور اس کے اوپر کچا لہسن کاٹ کر گارنش کیا گیا تھا فوڈ کو, تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا سب میں بانٹ دو. سب نے کھایا. تو وہ صحابی تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں کھایا. وہ شوق سے لائے تھے, تو آپ نے کہا کہ اس پر کچا لہسن تھا اس لیے. تو کہنے لگے کیا کچا لہسن حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں حرام نہیں ہے, لیکن میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں جو تم نہیں کرتے, تو مجھے اسمیل سے دور رہنا ہوتا ہے, تو میں اس کی اسمیل کی وجہ سے نہیں کھاتا. تو لہٰذا یہ حلال ہے اور جائز اور اچھا کھانا ہے, اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں. جیسے ڈاکٹر محمود غزنوی ہے نا, ان کی ریسرچ ہے طب نبوی پر. میں ویسے بہت قدر کرتی ہوں ان کی, لیکن ریسرچ صرف احادیث جمع کرنے کی حد تک ہے. کوئی انہوں نے لیبارٹری میں بیٹھ کر ریسرچ نہیں کی, ان کی ٹیکنیکل ریسرچ نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے تو لہسن پیاز تو کھانا ہی نہیں چاہیے, اس سے جو ہے نا وہ پائلز ہو جاتا ہے فلان. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ایک سے زائد بار کیا گیا. لہٰذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر آپ رہے نا, جب آپ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معمول بنایا ابو ایوب نے. تو یہ معمول بنا لیا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجا جاتا تو وہ انتظار کرتے, باقی گھر والے کھا لیتے, وہ انتظار کرتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے اور برتن واپس آتے تو جو اس میں کچھ بچا ہوا کھانا ہوتا تو وہ اسے تناول کرتے, کھاتے بطور تبرک, بطور محبت. اچھی بات ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا بھی نہیں, یعنی فیملی کے لیے کھانا جاتا تھا, سو جاتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ وہ ڈش یا ٹرے تیار کر کے بھیجتے تھے, تو آپ نے چکھا بھی نہیں, وہ ایز اٹ از واپس آ گئے. تو ابو ایوب گھبرا گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض ہے. آپ نے کہا نہیں. تو نے کہا پھر آج آپ نے کھانا ہی نہیں چکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ اس میں آپ نے کچا لہسن یا کچا پیاز ڈالا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام ہے. آپ نے کہا نہیں, یہ حلال ہے, میں اس کی اسمیل کی وجہ سے نہیں کھاتا. ابو ایوب کہنے لگے میں بھی نہیں کھاؤں گا آئندہ. آپ نے کہا نہیں, مجھے جبرائیل سے بات, جس سے مجھے ایکچولی حدیث کے الفاظ ہے جس سے میں بات کرتا ہوں آپ نہیں کرتے, آپ اس کی ضرورت نہیں کہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, ہم کلام ہوتے تھے, تو آپ نے کہا جس سے میں خطاب کرتا ہوں آپ نہیں کرتے, تو آپ کو ضرورت نہیں, آپ کھائیں. تو لہٰذا یہ انتہا پرستی درست نہیں. عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں. خیر, ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کی بات میں کر رہی تھی, تو وہ بہت اس پر مخالف ہوتے ہیں کہ لہسن پیاز مت کھاؤ, اور ان کی پھر دیکھا دیکھی اور لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا, ابو ایوب نے کہا کہ آپ نہیں کھا رہے جو چیز میں بھی نہیں کھاؤں گا, تو آپ نے کہا نہیں, میں جبرائیل سے بات کرتا ہوں, تمہیں نہیں کرنی ہوتی, لہٰذا کوئی ضرورت نہیں تکلف کی, تم کھاؤ. اور مسئلہ صرف اسمیل کا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی کہا کچا لہسن پیاز کھاؤ تو مسجد میں مت آؤ, اپنی سانس کی تکلیف سے دوسروں کو بدبو سے تکلیف نہ دو. پتہ نہیں کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا کہ نہیں, میرا ایک بار ہوا, میرے میاں کا نا ٹرائیگلسرائڈ بڑھ گئے, تو انہوں نے نیٹ پر ڈھونڈا, تو صبح ناشتے میں نا ایک توری لہسن کی جو ہے نا وہ نوالے میں لپیٹ کر کھانے لگے. تو 2-3 دن بعد وہ تو ایسے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں, میں کہا جاؤ یہاں سے, بات نہ کرو مجھ سے. یعنی کہ ایسے ریزنیبل فاصلے کھڑے جیسے نارمل 2 بندے کھڑے ہیں. میں کچن میں ناشتہ بناتے مجھے آگے کہنے لگے کہ بن گیا, اور میں پلٹی, اتنی شدید اسمیل آئی ان کے سانس کی بھبک کے ساتھ. میں کہا دور ہٹ کے بات کرو مجھ سے, پاس مت آنا, اتنی گندی اسمیل. کہتے کی مطلب ہے کہ آپ کی بریتھ سے اسمیل آ رہی ہے.
تو کہتے ہیں کہ نا کس چیز کی؟ میں نے کہا لہسن کے جو تم روز کھاتے ہو. تو پھر کہنے لگے یہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں اچار بنا دیتی ہوں, سرکے کے اندر ڈال دیا, پھر وہ ختم ہو گیا. تو مسئلہ اسمیل کا ہے اور کسی چیز کا نہیں. ہاں آپ اگر دھو لیتے ہیں سرکہ, جیسے ہم پیاز کو کرتے ہیں کہ کاٹا, نمک لگا کے دھویا, پھر اس کو سرکہ لگا لیا اور اس کی اسمیل ختم ہو گئی, تو اس میں کوئی حرج نہیں, وہ آپ کھائیں. کسی بھی حلال چیز کے بارے میں حرمتیں لگانا, اب جیسے ٹڈی حلال ہے, مردار بھی حلال ہے نا, ٹڈی, دو مردار حلال ہے, مچھلی اور ٹڈی. ٹڈی حلال ہے. اب آپ ذرا بتائیں, ابھی دیکھیں منہ بنا رہی ہے سمین. دیکھیں آپ کو کھلا نہیں رہے, وی آر ناٹ انوائٹنگ یو, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو میک فیسز. اور پھر اس کے اوپر بحث کرنا ٹڈی کی میں حلال ہوگی, ایویں حلال ہوگی کہ اللہ نے حلال کر دی تھی. بہت ساری کوئی بھی قسم ہو جی, ٹڈی کی ہر نسل حلال ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص ٹڈی کے ساتھ باؤنڈ نہیں کیا, آپ نے سمپلی کہا ٹڈی حلال ہے. دو مردار حلال ہے, مچھلی اور ٹڈی. ہر ٹائپ کی مچھلی اور ہر ٹائپ کی ٹڈی اگر وہ ٹڈی سے بلونگ کرتی ہے تو وہ حلال ہے. سمپل رول ہے. اس کی ایک اہم ریزن ہے جو میں سمجھ پائی ہوں, ریزنز اور بھی ہوں گی, وہ جانتا ہے, میں نہیں جانتی, لیکن جو میں سمجھ پائی ہوں کہ جب ٹڈی ڈل آتے ہیں نا تو ٹڈی دل سب کچھ کھا جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ٹڈی کتنا کھاتے ہیں؟ وہ ٹڈی اتنا کھاتی ہے کہ وہ پھر اڑ ہی نہیں سکتی, وہ وہیں پہ مر جاتی ہے بیٹھی بیٹھی. لہٰذا بعد میں جب ایسے کریدتے ہیں نا تو ان کی کئی کئی تہیں ہوتی ہیں, اور ٹڈیاں آپ کو پتہ ہے کروڑوں کی تعداد میں آتی ہیں, اربوں کی تعداد میں آتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. اب وہ منوں کے حساب سے ٹڈیاں ہوتی ہیں, اور انہوں نے خوب کھایا تو وہ ہوتی بھی بڑی بڑی ہے, 2-3 انچ لمبی. تو پھر کیا ہے, وہ سب کچھ کھا جاتی ہیں, وہ جو چٹم کر جاتی ہیں فصل, گھر, دروازے. اب کیا کریں, اب زندہ تو رہنا ہے, اگلی فصل تیار ہونے میں 6 مہینے تو لگنے, اور ہر کسی کے پاس پیسے بھی نہیں کہ امپورٹڈ سامان خریدے. تو ان کے تھیلے بھرو, رکھو, روسٹ کرو, کھاؤ, پروٹین فوڈ ہے. اور یہ ہوتا تھا. لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں جب ہمارے یہاں ٹڈی ڈل آتے, ٹڈی ڈل ہر جگہ تو نہیں رکتے, گزر جاتے ہیں, تو کہتی ہیں لڑکے جو ہے نا جال لے کر چڑھ جاتے چھتوں پر اور پکڑتے ٹڈیاں, تو پھر ان کو روسٹ کرتے, اور صحابہ ایک دوسرے کو روسٹڈ ٹڈیوں کے تھال بھیجتے. اور میں نے پڑھا ہے, کھایا میں نے بھی نہیں, لیکن میں نے پڑھا ہے کہ ٹڈی کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے, اور دیکھیے بہت شدید پروٹین ہے. سب کچھ آپ کا وہ کھا گئے, آپ اس کو کھائیں, سروائیو کریں, اللہ نے رستہ دیا. تو ہم لوگوں کے نخرے اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس رنگ رنگ کے گوشت ہیں. جائیں صحراؤں میں جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں. ایک ڈاکیومنٹری تھی افریقہ کے ایک علاقے کی, اور وہ بالکل جنگلی لوگ تھے, کہ خالی انہوں نے اتنے جو ہے نا وہ کپڑے سے باندھے ہوئے تھے بطور لنگوٹ, اور باقی وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے. تو بالکل نہیں, ایسا تو نہیں تھا, یہ تو ہم لوگ ایویں فسانہ کرتے ہیں. وہ جنگل میں رہتے, کسی کی اپروچ نہیں, قبیلہ تھا, وہاں پر وہ ایک ریسرچ ٹیم جو ہے وہ گئی ہوئی تھی, تو دیکھ رہے تھے تو کیسے سروائیو کرتے وغیرہ. تو وہ وہاں جنگل ہے لیکن کھانا بہت کم ہے. تو وہ کیا کہ وہ چلتے پھرتے نا, ٹڈی چل رہی, ٹڈی پکڑی, اس کے پر توڑ زندہ ہی کھا گئے. بات کیا ہے, بات یہ ہے جس کو کھانا نہیں ملتا اس سے قدر پوچھو. ہمارے پاس تو سلیکشن مشکل ہو جاتی, کیا لیں کیا چھوڑیں, کوئی چیز لیں, ان کو لینے جاؤ, بسکٹ لینے جاؤ, پرابلم یہ ہوتی ہے کون سی لیں. تو اس لیے ہم نخرے کر سکتے. شکر ہے ہی نہیں ہمارا, یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے. سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. میں نے وہی کہا نا, شکر گزاری نہیں ہے, ہم نہ شکرے لوگ ہیں, بہت نہ شکرے لوگ ہیں. میں بھی اپنی بچوں سے یہی کہہ رہی تھی, آپ کو پتا ہے آج کل کے موسم میں بیچ میں فروٹ ختم ہو جاتا ہے, یعنی کہ سمجھ نہیں آتی. تو میرے بچوں کو پسند ہے, خاص طور پر ماما مریم کو, وہ بیمار بھی ہے, تو بیماری میں وہ کچھ کھاتی نہیں سوائے فروٹس کے. تو کہے کہ مجھے نہ میٹھے کھانے ہیں, مجھے موسمی کھانی ہے. اچھا موسمی منگائی, وہ بھی کھٹی. میں نے درجن ہی منگائی ڈرتے ڈرتے, تو بہت کھٹی. انار کلو منگایا, وہ بھی کھٹا. تو پھر میں چلی گئی آسما کے میاں کی شاپ پر. ان کا پھل تھوڑا مہنگا ہوتا ہے پر کوالٹی وائز بہت اچھا ہوتا ہے. میں نے پہلے فون پر بات کی ان سے, کہنے لگے باجی سب کچھ میٹھا پا کے لے جائیں. تو یہ ان کو پتا چلا, یہ اچھلنے لگ گئے, ہم نے ساتھ جانا ہے. وہاں پہ گئی تو پھل تھا ماشاءاللہ بھرپور. دادی یہ بھی لو, دادی یہ بھی لو. میں اچھا لے لیتے. میں ذہن بنا کر گئی تھی کہ آج ان کو پھل کی شاپنگ کرا دیتی. تو ہم سارے پھل لے کر آئے, انار لیا, موسمی لی, مٹھے لیے, جاپانی پھل لیا, سیب لیے, ریڈ سیب بھی لیے, ہرے سیب بھی لیے, کیوی آیا ہوا تھا, کیوی ضد کر کے لے کر آئیں.
कीवी के डब्बे आए हुए थे, कीवी की जिद करके लिखे, केला, अंगूर, 3 तरह का अंगूर था, काला अंगूर था, मोटा हरा अंगूर था, टॉफी अंगूर जिसे कहते हैं, छोटा अंगूर था, तीनों ही थोड़े थोड़े लिए। तो इतना माशाल्लाह फल था जो मैं लेकर आई, और जैसा कि उन्होंने कहा था वाकई इतना मीठा अनार, इतना मीठा अनार माशाल्लाह, और मौसमी भी वैसे ही मीठी, रस अभी कम है लेकिन मीठी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी लेकिन बहुत मीठी थी। तो मैं, बच्चे मुझे कहने लगे कि यानी कि हमने इतना फल लिया, तो मैंने कहा आपने एक दफा भी शुक्र किया? आपने ये कहा कि अल्लाह जी शुक्रिया कि इतना फल आपने हमें दे दिया। और माशाल्लाह बात ही कि हमारे पास इतना फल है, पाकिस्तान के पास इतना फल है, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और सस्ता है, हम अफोर्ड करते हैं, हम लेकर आते हैं। और अभी तो बीच का लल पीरियड है ना, और महीने तक आपने देखा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 150-150 रुपये अनार ढूलना है, और मौसमी भी ऐसी ढूलनी है, माल्टे, किन्नू ढेर लगे उन्हें। मगर बात वही है, हम टोकरे के टोकरे लेकर आए, कि मैं लेकर आई सारे टाइप का फल आया, तो फ्रिज में जगह नहीं बची, कुछ फिर मैंने ऊपर आयशा को भिजवाया कि मैंने कहा आप रखें ऊपर। तो इतनी नेमतें होने के बावजूद हाल हमारा वही है कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, नहीं जी कुछ भी नहीं है, नहीं जी कुछ भी नहीं है, ऐसे मारे गए, ऐसे लुटे गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी मेरी बहन से मेरी बात हुई, लंदन होती है तो वहाँ के हालात पर बात हुई, तो वो यही बता रही थी कि अभी भी बहुत सारी चीजें वहाँ पर शॉर्ट है, यानी कि आम इस्तेमाल की चीजें, जैसे आटे के पैकेट वो कहती है 5 किलो के नहीं मिलते, हमें हमें 2-2 किलो का पैकेट मिलता है। क्यों? कम है ना, शॉर्टेज है, तो वो 2-2 किलो का पैकेट मिलता है। इसी तरह वो कहती है ब्रेड हमें अब फुल नहीं मिलती, 4 जो है ना स्लाइसिस, उसके पैकेट्स मिलते हैं, उन्होंने कम कर दिया। हम ना शुक्र लोग हैं ना, वो नहीं है, उनको पता है कि इस वक्त कोरोना की वजह से अभी वहां पर तो बार बार वेव्स आ रही है, हम तो इस बात का शुक्र अदा नहीं करते कि हमारे यहाँ कोरोना ने जोर नहीं पकड़ा। वहां पर तो अब 3rd वेव की बहुत शदीद टेंशन है, और दोबारा से वो लोग बंद कर रहे हैं अपने हार्बर्स वगैरह, तो उनको पता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास जादू नहीं है। जब बंदरगाहें बंद होंगी तो सामान नहीं आएगा, और जब सामान नहीं आएगा तो शॉर्टेज होगी, हमें इसे फेस करना है, लिहाजा वो कर रहे हैं। तो यानी कि वो मुझे बता रही थी कि क्वांटिटी उन्होंने बहुत कम कर दी है चीजों की, और बाकायदा जैसे 2 लोग हैं तो उनको 6 ही अंडे मिलते हैं, वीकली वो करते हैं ना ग्रोसरी, तो कहते हैं वो 2 लोग हैं तो 6 ही अंडे मिलते हैं, तो ये नहीं है कुछ ज्यादा लिया, और लोग लेते भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये ना कि पता चलता है शॉर्टेज हो रही है तो ला के भर लेते हैं, वो ये भी नहीं है, वो अपनी वीक का ही लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत ही नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखो। पिछले दिनों ये बहुत र्यूमर फैला हुआ था, जब नया नया टेक ओवर किया था ना शहबाज शरीफ ने, तो ये र्यूमर फैला हुआ था कि सिविल वॉर छिड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो मेरे मियाँ फिक्रमंद हो गए। जी जी जी, मेरे मियाँ कहने लगे राशन रख लो, मैंने कहा किस लिए? कहने लगे कि अगर सिविल वॉर छिड़ गई, मैंने कहा जिस अल्लाह ने अब तक खिलाया वो आगे भी खिलाएगा, और अगर ना मिला तो जहां सारे मरेंगे हम भी मर जाएंगे, हमने अकेले जी के क्या करना। और वैसे भी कुछ नहीं होने लगा, सब बेकार बातें हैं। जो रब खिला रहा है वो आगे भी खिलाएगा, मत जखीरा करें फूड। लेकिन बात ये है, हम शुक्र अदा नहीं करते, हम शुक्र अदा नहीं करते। हम निकलते हैं, हम रेडी पर से सामान लेकर आ जाते हैं। हम अभी भी हमारे पास वो दुकानें मौजूद हैं कि हम जाते हैं और हम 20 रुपए की दाल लेकर आ जाते हैं, हम 50 रुपए का खुला ऑयल लेकर आ जाते हैं या घी लेकर आ जाते हैं। मोहल्ला अभी भी मौजूद है, उनके पास तो ये फैसिलिटी भी नहीं है। ये फैसिलिटी, मैं उस दिन मस्कीनपुरे गई तो पढ़ाने जाती हूँ, तो एक कॉर्नर पर शॉप आती है ना, तो वहां एक खातून खड़ी थी, तो उन्होंने बाहर 100 का नोट था, अंदर पता नहीं 50 और थे, या इनके 150 या 200 रुपया दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे इतनी रुपयों की मुझे चावल दे दो, और ये खिचड़ी वाली दाल दे दो, और साथ घी दे दो। और जो है उसने वो 50-150 रुपये में उसने बंदे ने उनको सामान दे दिया कि वो थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल और साथ घी, कि वो एक टाइम का जाके अपना खाना बना लेती। कि अभी भी वो ऑप्शंस हमारे पास हैं कि अल्लाह रहम करे, फरमाए कोई दिक्कत हो गई, कोई ज्यादा ही गुर्बत आ गई, तो हम नहीं जाकर स्टोर से खरीद सकते, बाबा जी की हट्टी तो ले आ सकते हैं। तो कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है, हम लोगों ने बनाई हुई है। हमारा हाल ये है, हम खाते पीते रहते हैं। लिहाजा बात यह है कि ये अल्लाह की नेमतें हैं, और जो टिड्डी हलाल है, इस पे मुंह बनाने की किसी को जरूरत नहीं। इसी तरह
گھر والی بھی حلال ہے. ٹڈی کی ساری قسمیں حلال ہیں. جھینگر نہیں, جھینگر اور چیز ہے. ہاں جی, ٹڈی کپڑا چاٹ جاتی ہے. ہاں, اب لوکل زبان میں آپ جھینگا بولتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ٹڈی ہوتی ہے, وہ کپڑا چاٹ جاتی ہے. یو آر رائٹ. دیکھیے جو جھینگا مچھلی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہاں, جھینگا مچھلی ڈفرینٹ ہے. ہاں, ٹڈی کی ساری قسمیں حلال ہیں جی, چاہے وہ گراس ہو پر ہو, گھاس کا ٹڈا, چاہے وہ آپ کی گھریلو ٹڈی ہو, پال لیں اس کو, اور چاہے وہ آپ کی ٹڈی ڈال دو. ساری ٹڈی کی نسل ہے تو حلال ہے, مچھلی کی نسل ہے تو حلال ہے, سی فوڈ سارا حلال ہے. ٹھیک ہے, اگر جب بہت لوگ اٹھ کے فتوے دیتے ہیں اس کی حرمت پر, مگر نہیں, جو حلال ہے وہ حلال ہے. کہیں جائیں تو پھر سی فوڈ ڈھونڈ کے کھا لیں بے فکر ہو کے. اچھا جی, تب تک ہی آپ چاہتے ہیں مردواتا رضامندی ازواجی کا, اپنی بیویوں کی, آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں, بیویوں کی خوشی کے لیے حلال کو حرام کریں گے. تو ہم نے بھی تو فیملی ٹریڈیشنز بنائی ہوئی ہے نا, ایک دوسرے کی رضا کے لیے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ حلال کو بیویوں کی رضا کے لیے حرام کریں گے. واقعہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, دوبارہ کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, زینب بنت جہش بہت خوبصورت تھی. اما عائشہ خود اس واقعے کو بیان کرتی ہیں, جو مین کیریکٹر ہے اس واقعے کا وہ خود بیان کرتی ہے, کہ وہ کہتی ہے کہ میرا سب سے زیادہ مقابلہ زینب بنت جہش سے تھا, وہ بہت خوبصورت تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے زینب بنت جہش سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا, 3 دن ولیمہ کیا تھا. 3 دن ولیمہ, 3 ولیمے کیے تھے, 3 دن ولیمہ کیا تھا, 3 دن کھانا کھلایا تھا. پسند کرتے تھے, خوشی سے, آف کورس خوشی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ کلوز زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. تو ڈیفینیٹلی پہلے اما عائشہ کا ہی نام چلتا تھا, اب زینب آ گئی تو آپ زینب کو بھی کافی ٹائم دینے لگے, تو اما عائشہ کو اچھا نہیں لگا, فطری امور ہے. تو اس پر ایک اور بات یہ ہوئی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی سے پہلے سے کھالیں صاف کرتی, دباغت کہتے ہیں, زندہ جانوروں کی کھالیں. ہوم انڈسٹری ہے یہ, آج بھی ہوم انڈسٹری ہے, کہ گھروں میں دے دی جاتی ہیں, عورتیں ان کو صاف کر کے دیتی ہیں. اب تو زیادہ تر کارخانے ہو گئے ہیں, لیکن پہلے یہ ہوم انڈسٹری تھی, کہ گھروں میں عورتیں کھالیں صاف کر دیتی تھی اور دیتی تھی, اس کو ان کو پیسے ملتے تھے, تو بڑے اچھے پیسے, ہینڈسم ملتے تھے, کیونکہ چمڑے کا یہی طریقہ تھا بنانے کا. تو اما زینب جو تھی وہ کھالوں کی دباغت کرتی تھی, تو ان کے اپنے پرسنل پیسے ہوتے تھے ان کے پاس, تو وہ شہد خرید کر رکھتی تھی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند بہت تھا, تو وہ شہد اپنے پاس رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, آپ آتے ساری بیویوں کے پاس سے چکر لگاتے, اور جس کے پاس رکنا ہوتا پھر اس کے گھر پہنچ جاتے. تو حضرت زینب کے پاس آتے تو وہ شہد پیش کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ بہت سکون سے کھاتے تھے, سلولی کھاتے تھے, تو آپ ان کے اگر دوسری کے پاس 10-10 منٹ بیٹھتے تو حضرت زینب کے پاس آپ کا آدھا گھنٹہ لگ جاتا. اب یہ بات اما عائشہ کو چبھنے لگی, تو اما عائشہ نے بات کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ زینب تو روز یہ کرتی ہیں, تو اس بات کا توڑ ڈھونڈتے. خواتین تھیں, بس دماغ چل گیا ان کا, آپس میں رائے ہو گئی. تو زفیر ایک پھول ہوتا ہے جس کی ایک اسمیل ہوتی ہے خاص قسم کی, تو شہد کی مکھی اگر اس میں سے لے لے تو وہ اس کی اسمیل منہ سے بھی آتی ہے. ظاہر ہے میں نے وہ اسمیل کبھی دیکھی نہیں, کیونکہ وہ عرب کا ہی پھول ہے. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ام سلمہ کی طرف گئے, حضرت زینب کے پاس سے آئے تھے. ام سلمہ کہنے لگی آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے زفیر کی. اچھا, پھر حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ نے بھی یہی بات کی کہ آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے. اب اما عائشہ کے پاس آئے, اما عائشہ نے بھی یہی بات کی. اچھا, اب چونکہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا تینوں سہیلیوں نے, تو ام سلمہ بھی آ گئی اور حفصہ بھی آ گئی عائشہ اما عائشہ کی حجرے میں, تو تینوں بیویاں اکٹھی ہو گئی اور بات کرنے لگی کہ آپ شہد کتنا کھاتے ہیں اور آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے, تو آپ شہد ہی نہ کھایا کریں. اتنا اصرار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا دی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. یہ اس پہ ڈانٹ پڑی کہ آپ قسم کھا رہے ہیں حلال چیز نہ کھانے کی, اس لیے کہ بیویوں کو خوش کر دیں. نہیں, حلال چیز کھانی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. یہ شرارت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا.
کچھ بھی نہیں کہا. کیونکہ دیکھیں سبق تو محبت ہی ہے نا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. اور دوسری بات ہے کہ بس جذباتیت, جیلسی فیکٹر. تو دیکھیے جہاں انسان ہوں گے وہاں رویے ہوں گے. اور ایک بات یہ دیکھیں کہ بیلنس کر کے رکھنا کس کا کام ہے. اس دن میں یہ بات کر رہی تھی نا, بیلنس کر کے رکھنا شوہر کا کام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان کو نہیں ڈانٹا, البتہ اپنی قسم لوٹا دی, قسم کا کفارہ دیا, اور ایز یوزول چلتا رہا. دوبارہ پھر کسی بیوی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسی کوئی بات کرے. زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہی معمول رہا. تو یہ بات یوں آپ نے سب سائڈ کر دی. ٹھیک ہے, یہاں سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جہاں رشتے ہوں گے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت جیلسی فیکٹر ہوگا. بچوں میں بھی ہوتا ہے. آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں پڑھا, یہی معاملہ تھا نا. یہ سچ ہے کہ حضرت یوسف کو زیادہ پیار کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے گویا. اس کی ریزنز بھی تھی. بہت فرما بردار تھے یوسف, وہ بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے. لیکن بیٹوں کے اندر جیلسی فیکٹر پروان چڑھنا ایک نیچرل فیکٹر ہے. لہٰذا بعض اوقات بچوں میں ہوتا ہے. اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں. لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر اس غلطی کو سنبھالنا پھر اس سینٹرل بندے کا کام ہے جو سب کا سینٹر آف اٹریکشن ہے. اس قصے میں سینٹر آف اٹریکشن یعقوب علیہ السلام تھے, انہوں نے معاملہ سنبھالا. یہاں سینٹر آف اٹریکشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اپنی سبھی بیویوں کے محبوب تھے, اور سبھی بیویاں یہ چاہتی تھی کہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہو. اور جب وہ نہیں ہو پاتا تھا تو اس کے نتیجے میں پھر کہیں نہ کہیں فیکٹر آ جاتا تھا. کیونکہ یہ انسانی رویہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور ان کی بیویاں بھی انسان تھیں. جہاں انسان ہے وہاں جذبہ ہے, جہاں جذبہ ہے وہاں ری ایکشن. ٹھیک ہے نا, تو وہ ری ایکشن تو ہوگا. انسان تو انسان ہے. سمینہ یاسمین اس دن بتا رہی تھی کہ ان کے گھر ایک بلی کوئی اپنی چھوڑ کر گیا کچھ دن کے لیے, تو ان کی اپنی بھی بلی ہے. تو ان کی بیٹی بیٹھ کر اپنی بلی یوری کو پیار کر رہی تھی, اور وہ بلی بیٹھ کر دیکھ رہی تھی. جب تھوڑی دیر بعد اس نے چھوڑا یوری کو, تو جیسے ہی نیچے گئی تو اس بلی نے اسے کھینچ کے تھپڑ مارا. اس کو غصہ چڑھا کہ اس کو کیے جا رہے, مجھے پیار نہیں کر رہے. تو انسان ہے, وہ تو زیادہ سمجھدار ہے. تو یہ نیچرل ہے. دیکھیں جی, جہاں انسان ہوں گے وہاں رویے ہوں گے, جہاں رویے ہوں گے وہاں کچھ نہ کچھ مسائل جنم لیں گے. یہ نیچرل ہے. ان مسائل کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے, سمجھداری کے ساتھ انہیں حل کر دینا چاہیے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لہٰذا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا مطلب ہے کہ بخش دیے گئے آپ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا. تو کبھی کوئی غلط قسم کھا لے, ہو جاتا ہے نا, انسان غصے میں کر لیتا ہے, تو اس کا پھر کفارہ ادا کرے. فار ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تھے, گھر میں کچھ مہمان تھے, کھانا تیار کیا گیا اور مہمانوں کو کہا گیا کہ کھا لیں گے, لگایا گیا. تو کہنے لگے جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم تو نہیں کھائیں گے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھ کے آرام سے آئے. کھانا اس زمانے میں مغرب کے بعد کھا لیا جاتا تھا, تو مہمان بھوکے بیٹھے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر انٹر ہوئے اور پتہ چلا مہمان بھوکے, تو غصہ آ گیا. پہلے تو بیٹے کو 2-3 تھپڑ لگائے اور برا بھلا کہا, خواتین کو ڈانٹا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو تم لوگ کھانا نہیں مہمانوں کو کھلا سکتے. اللہ کی قسم اس کھانے کو چکھوں گا بھی نہیں میں. اتنے میں پھر وہ مہمانوں سے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی ہم تو سرو کر چکے تھے, وہ کھا ہی نہیں رہے آپ کے بغیر. مہمانوں نے بھی سیکنڈ کیا. اب افسوس بھی ہوا گھر والوں کو ڈانٹنے پر, ٹھنڈے پڑ گئے. تو پھر مہمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کھانا کھائیں. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا کر آیا. مغرب کے وقت وہاں پر تھے, تو جو کھانا اثر ہوا سب نے کھا لیا وہاں پر موجود لوگوں نے. تو کہنے لگے میں بھی کھا کر آیا ہوں. اور پھر اس لقمے میں سے ایک بائٹ اٹھا کر کھائی. کہنے لگے میں نے جو قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا, یہ حرام ہے مجھ پر, میں وہ قسم ختم کرنے کے لیے گناہ قسم ہے میں یہ بائٹ لے رہا ہوں. اور پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. تو کبھی ہوتا ہے نا غصے میں ہم کہہ دیتے ہیں میں تو کبھی تیری شکل نہیں دیکھوں گی, میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی, تیرا میرا جینا مرنا ختم ہے, اللہ کی قسم. اس طرح کی قسمیں ہم کھا جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے غصے والی قسم کھا لے تو جب دماغ عقل ٹھکانے پر آئے کفارہ ادا کریں. اور کفارہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے, 10 مساکین کو کھانا ہی تو کھلانا ہے, تو آپ گھر میں کچھ پکا کے بانٹ دیں.
लेकिन गलत कस्मों के पीछे ना जाए। कद बेशक फरदल्लाहु फर्ज कर दिया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए तहिल्लता खोलना ऐमानिकुम तुम्हारी कस्मों का, अल्लाह ने तुम पर लाजम कर दिया ऐसी कस्मों का खोल देना। क्या मतलब है? अगर कोई नाजायज कसम खा ली है तो उसे तोड़ दो, उसका कफारा अदा करो और वो जायज काम करो, ठीक है। उससे में वही होता है ना, मैंने कहा ना भाई का भाई से झगड़ा हुआ तो कहा अल्लाह की कसम मैं यानी कि तुझे कभी तेरी शक्ल ही नहीं देखूंगा, तो ये ना हराम कसम है, ऐसी कस्में नहीं पूरी की जाए, कफारा दे दे। नहीं ये तो डायलॉग है ये तो डायलॉग है। कसम वो होती है जो अल्लाह के नाम पर उठाई जाए कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, या मुझे कसम है, या अल्लाह गवाह है, ठीक है। तो यानी कि कसम का साथ कस्मिया अल्फाज होने चाहिए। वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, तुम्हारा सरपरस्त अल्लाह है। तो अल्लाह ने जो हलाल कर दिया हलाल है, जो हराम कर दिया हराम। वहुवल अलीमुल हकीम, वो इल्म वाला और हिकमत वाला रब है। यानी उसने जो कुछ हलाल किया किसी इल्म के सबब से, जो हराम किया वो भी किसी सबब से किया, और उसके हर फैसले में हिकमतें मौजूद है जो तुम नहीं जानते वो जानता है। सुअर की हुर्मत भी बड़ी हिकमतों पर मुश्तमिल है। आप देखिए अभी ये बात डॉक्टर्स कह रहे हैं, हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप रिसर्च पढ़कर देखें, अमेरिका के मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि कोरोना का सबब सुअर का गोश्त। ये कहते हैं ना कोरोना चमगादड़ से फैला, याद है जब कोरोना शुरू हुआ था। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं अपने ओन पर, और सीरियस यानी कि डॉक्टर्स मुराद सिर्फ मेडिकल के डॉक्टर्स नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सुअर से फैला है। हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फार्मिंग है जो तबाह हो जाएगी, उनको बहुत बड़ा लॉस होगा, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि चमगादड़ से नहीं फैला, ये सुअर से फैला। और हुकूमत इस बात को बिल्कुल झुटला रही है। सुअर क्यों पाले गए? गाय भैंस बकरी भी तो है, तो सुअर की फार्मिंग क्यों की गई? बताएं। कोई रीजन तो होती है ना। बताएं। वो तो आपके चूचे उससे ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, 8 दिन में आप ब्रायलर मुर्गा तैयार कर लेते हैं। वो तो हुर्मत की वजह ना, मैं तो कह रही हूँ फार्मिंग क्यों करते हैं इसकी। आपका जवाब काफी सही है। आप आपको कैसे पता कि एक जानवर कितने बच्चे देता है एक वक्त में, कैसे पता चलता है? नहीं नहीं, क्वेश्चन कर रही हूँ, कैसे पता चलता है? ये कोई जवाब नहीं है। हम शहरी हैं, हमने तो कभी जानवर नहीं पाले, तो हमें अकल ही नहीं आनी। आप फीमेल को देखते हैं कि उसके कितने थन होते हैं, कितने टीट्स होते हैं, जितने उसके मैक्सिमम टीट होंगे ना वो उतने ही बच्चे मैक्सिमम दे सकती है टाइम। जी देती है। तो कितने भैंस बकरी वगैरह के कितने टीट्स होते हैं नॉर्मली? 2 होते हैं, 4 होते हैं, है ना। सुअर की जो मादा है क्या कहते हैं उसे, उसका अलग ही नाम है, उसके कितने टीट्स होते हैं? 12। नहीं जी 12, 12 थन होते हैं। वो एटलीस्ट 12 बच्चों को फीड करा सकती है। तो आप देखें अगर उसके 24 बच्चे भी हों, देखें ना गाय भैंस है ना, अगर फर्ज करें कि वैसे उनके इतने बच्चे नहीं होते, लेकिन एक बात है कि अगर एक बकरी के 4 बच्चे भी हो जाएं
تو اس کے 2 تھن ہیں تو وہ ان کو جو ہے 2 شفٹوں میں فیڈ کرا لیتی ہے، ایک ٹائم مینج ہو جاتا ہے نا. تو 24 بچے بھی ہوں نا سور کے تو وہ جو ہے مادہ سور ان کو فیڈ کرا سکتے ہیں. ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا کھانا جو ہے نا وہ بہت سستا ہے. وہ اپنے ہی گندگی کو کھا جاتے ہیں. وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. ان کو چرانے کے لیے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ گند مند سب کھا جاتے ہیں. کچھ نہ ملے تو میں نے کہا اپنی ہی پوٹی کھا جاتے ہیں جینوینلی. تو وہ پھر ان کو پالنے میں آسانی رہتی ہے. بچے بھی بہت دیتے ہیں اور ہر گند مند کھا کے بڑے ہو جاتے ہیں. بکری دیکھو صاف ستھرا کھائے گی. آپ نے جب آپ قربانی کا جانور لاتے تو آپ دیکھیے کہ گھاس نیچے سڑ جائے نا، جو ان کا چارہ نیچے، وہ نہیں منہ لگاتے، وہ نہیں پکڑتے، نہیں کھاتے صاف ستھرا. انہوں نے صاف ستھرا کھانا ہے. اور آپ کبھی نوٹس کریں کہ اگر بکریوں کو آپ چرانے لے گئے ہوں کسی جگہ پر تو جو سب سے اپر پورشن ہوتا ہے نا پودے کا وہ اس کو کھاتی ہیں، جو سب سے فریش ہوتا ہے. سینس ہے ان کے اندر. تو آپ مرضی کا فوڈ نہیں دیتے، یہ نہیں کھاتے. لیکن سور ہر گندی مندی چیز، گلی ہوئی چیز، اسمیل، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کچھ کھا جاتا. تو اس لیے بھی اس کا پالنا آسان. چونکہ وہ بہت گند کھاتا ہے تو وہ اس کی جو ہے نا امیونٹی بھی بہت بڑھ جاتی ہے. وہ جلدی مرتا بھی نہیں کم وقت. اور بکریوں کا تو آپ کو پتا ہے وبا آئی نہیں اور ساری بکریاں گئی. اس طرح کے نقصان پھر ہوتے ہیں جن کے فارمز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اس کو پالنا شروع کیا کہ پیسے بھی کوئی کم لگتے ہیں، کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے، بچے بھی زیادہ دیتے ہیں، ریزیلینٹ بھی زیادہ ہے، مرتے بھی نہیں کم وقت جلدی. تو ان ساری ریزن سے انہوں نے پھر سور پالنے شروع کیے. یہ فارمنگ کی بیسک ریزن ہے، اکنامک ہے. باقی تو ڈیفینیٹلی شیطان یہ رستے سجھاتا ہے. جیسے شیطان نے سبت والوں کو یہ دکھایا کہ مچھلیاں باہر رکھ کے پکڑو، اسی طرح شیطان نے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ان کے بچے بھی زیادہ ہیں، ان کا خرچہ بھی کم ہے، یہ مرتے بھی نہیں جلدی، تو ان کو پالو. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی ارتھ ریزنز جو ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ریزنز جو ہیں وہ یہ فگرز یہ ہیں. تو اس وجہ سے بہت بڑی فارمنگ ہے ان کی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بائبل کے بھی اگینسٹ ہے، یعنی کہ توریت اور انجیل کے بھی اگینسٹ ہے. یہود پر سور حرام ہے، آج بھی 10 commandments میں یہ بات موجود ہے. تو سور ان پر حرام ہے اور عیسائیوں پر بھی حرام ہے. بائبل میں آج بھی آپ کو 5 مختلف آیتیں ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سور حرام. تو صرف قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے، وہ اپنے دین کے بھی اگینسٹ ہے. لہٰذا یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو بنا، اس میں یہ سوچ جو لوگوں میں پیدا کی گئی کہ دین رہے گا چرچ کے اندر، ہماری ڈیلی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. یہ اسی بنیاد پر یہ تحریک انہوں نے چلوائی اور یہ کیا کہ علماء کا اثر و رسوخ ختم ہو. یہ درست ہے کہ چرچ غلط بھی بہت کر رہا تھا، چرچ نے بہت ظلم کیا، لیکن اس کا حل یہ تھا کہ اس اختیار کو ختم کیا جاتا نا. مگر انہوں نے تو دین کو ختم کر دیا. انہوں نے دین کو ختم کر دیا. غلط دین تو نہیں تھا، غلط تو ان کے عالم تھے. تو عالموں کو تو نہیں ہٹایا، بلکہ انہوں نے دین کو اپنی جو ہے چرچ کے اندر محدود کر دیا اور پھر اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گئے. یہی آج کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ نے جس چیز کو بھی حرام کیا اس کی ریزنز ہے. ایک تو سور بہت گندا ہے فزیکلی بھی نا، ایک تو رہتا ہی گند میں ہے، دوسری بات وہ کھاتا بھی گند ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پورا ہرڈ بنا کر نا ایک فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. یہ جانوروں میں واحد جانور ہے کہ میل کا ایک ہرڈ ہوتا ہے اور پورا ایک گروپ ہوتا ہے اور وہ ایک فیمیل کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں سیکشل ریلیشن. تو بے حیائی بھی ہے اس میں. تو یہی ریزنز ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا. یہ ظاہری ریزنز ہیں. پھر سوائن فلو آیا، پہلے نہیں کور ہوا نا ابھی تک، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑا نا اس سے، ہم اس کی تباہ کاری جانتے ہی نہیں الحمدللہ، کیونکہ بہرحال ہمارے یہاں سوائن نہیں کھایا جاتا الحمدللہ. تو وہاں پر تو کھایا جاتا ہے، بہت بھگتا ان لوگوں نے. تو اب یہ کرونا آیا، اگرچہ حکومتی بیان یہی ہے کہ چمگادڑ سے پھیلا، مگر میں نے کہا نا سائنٹسٹ اصرار کر رہے ہیں یورپ کے، امریکہ کے، کہ یہ سوائن سے، سور سے پھیلا ہے.
اور وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں مانتی نہیں ہے کیونکہ ان کی فارمنگ تباہ ہوتی ہے. آپ اس کو سرچ کریں, آپ کو پورے بیانات ملیں گے, ان کی ویڈیوز ملیں گی, ان کے لیٹرز ملیں گے, سب کچھ. تو یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ سچ ہے, کیونکہ چمگادڑ کے ساتھ کسی کا واسطہ ہی کتنا پڑتا ہے. چمگادڑ نہ کوئی گھروں میں پالتا ہے, نہ چمگادڑ وہ کھاتے بھی نہیں ہیں, تو چمگادڑ سے کیسے پھیل گیا یہ؟ سب بیکار باتیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے, نا کوئی ریزن دینی ہے لوگوں کو. تو اللہ رب کریم آسانی فرمائے, جو بھی حکم ہے اللہ کا حلال کا, اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں, اور جو اللہ کا حکم ہے حرام کا, تو اس کے پیچھے بھی حکمتیں. اور سب سے بڑی بات تو خود اللہ کا حکم ہے. تو مومنوں کو حلال و حرام میں کلیئر ہونا چاہیے, کسی حلال پر نہ گوار نہ ہو. ہاں میں نے کہا آپ کو پسند ہو نہ پسند کا حق, اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو مت کھائیں, لیکن یہ نہ منہ بنائیں کہ اگلا کیوں کھانا پہ. حلال چیزیں جو کھا رہے کھائے, اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ رشتے ناتے بھی. یعنی کسی نے سیکنڈ میرج کر لی تو کیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے. کسی نے بھی ایک, یعنی کہ ایسا بندہ جس کی بیوی مر گئی, اور کوئی ایسی عورت جو بوڑھی ہو گئی, اس کی شادی نہیں ہوئی, یا اس کا شوہر بھی مر گیا, وہ آپس میں شادی کر لیں, تو ہمارے لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ قیامت آ جاتی. بچے علیحدہ تماشا کرتے, اور یعنی اس حلال چیز کو ہم نے اتنا برا سمجھ رکھا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ بالکل غلط رویہ ہے. حلال چیز آپ نہیں کرنا چاہتے مت کریں, جو کر رہا ہے اس پر اعتراض نہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں حلال و حرام کی جنہیں ہمیں سمجھنا ہے. اور حلال و حرام کے متعلق یاد رکھیں, ادی بن حاتم آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, قبیلہ بنو طے سے تھے, حاتم تائی کے بیٹے تھے, تو مذہباً کرسچن تھے. تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن رہے, تو روز کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ آل عمران کی آیت سنائی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے علماء اور درویشوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ادی کہنے لگے ہم تو پوجا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں, کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں مانتے؟ ادی نے کہا جی یہ تو ہم کرتے ہیں. تو آپ نے کہا یہی تو ان کو خدا بنانا. تو حلال و حرام کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال و حرام قرار دیا اللہ کے حکم سے. تو بیسیکلی قرآن مجید میں حلال اور حرام بتا دیے گئے. کیا حرام ہے جی؟ انما حرم علیکم المیتۃ, مردار, والدم, خون, ولحم الخنزیر, سور کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور ہر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا ہو, وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیے گئے. صاف ہے. جتنا حرام سور ہے اتنا ہی حرام چڑھاووں کا کھانا ہے, اتنا ہی حرام آستانوں کے سارے چڑھاوے. اب لوگ کہتے ہیں چڑھاووں کے کھانوں کے بارے میں کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے کھا لو. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی سور بھیجے گا تو کھا لیں گے دل رکھنے کے لیے؟ نہیں کھائیں گے نا. تو پھر اس کو کیسے کھا لیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں. تو لہٰذا مردار حرام ہے کسی بھی شکل میں. ہاں اگر زندہ کو ذبح کر لیا تو حرام نہیں. جیسے جانور گرا, اسے چوٹ لگی, وہ تڑپ رہا تھا تو ذبح کر لیا. شکاری جو ہے, کوئی شکاری جانور نے اٹیک کیا اور کاٹ لیا اس کو, لیکن مالک نے چھڑا لیا اور اب وہ تڑپ رہا تھا, مالک نے ذبح کر دیا. اس کا دم گھٹا, جب اس کو چھڑایا تو وہ بھی زندہ تھا تو اس کو ذبح کر لیا. تو ایسی ساری شکلوں میں وہ جانور حلال ہے. ٹھیک ہے.
अच्छा, अब मुर्दार हर हाल में हराम सिवाय दो मुर्दारों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किए ना, आपने कहा हम पर मुर्दार हराम किए गए सिवाय दो मुर्दारों के, मछली और टिड्डी, लिहाजा ये जायज और हलाल है। लिहाजा सिरिया अंबर का किस्सा मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में एक टीम भेजी सहाबा की 50-60 लोगों की। एक कबीले के बारे में तला थी कि वो मुसलमानों पर अटैक करने के लिए जमा हो रहे हैं, तो आपने भेजा कि भगाओ, अटैक का मौका ही ना मिले। तो ज्यादा सफर कोई नहीं था, चले गए, थोड़ा बहुत जो पास था वो खाया गया। अब वापसी पर कुछ नहीं था खाने के लिए और ये लोग भूखे थे। तो समंदर रास्ते में पड़ता था, बहरी अरब, तो कयाम किया वहां पर। तो दुआ की अबू उबैदा ने कि अल्लाह, ये मेरे साथी बेचारे भूखे, मैं इनका अमीर हूँ, मेरे अपने पास कुछ नहीं, तो आप कोई रास्ता पैदा करें। तो सुबह जब फजर के वक्त उठे तो उन्होंने एक वेल मछली को अंबर कहते हैं ना, वेल मछली जो है वो मरी पड़ी थी किनारे पर, और वो इतनी बड़ी थी, अबू उबैदा बयान करते हैं कि हमने उसकी पसलियों के जो कांटे थे वो खड़े किए ना, तो उसके नीचे से घुड़सवार निकल सकता था। वेल थी ना, बड़ी मछली थी बिल्कुल। तो उसको फिर उन्होंने काटा, वो मरी हुई थी, उसको काटा, उसके पार्चे बनाए, यानी कि टुकड़े बनाए गोश्त के, कुछ खाया और बाकी संभाल लिया। सारे रास्ते वही खाते आए। तो जब मदीना पहुंचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सफर की रुदात सुनाई, तो आपने कहा मछली सारी खत्म हो गई है, कुछ बाकी है? उन्होंने कहा जी कुछ पार्चे बाकी हैं। तो आपने कहा वो तो अल्लाह की दी हुई बरकत वाली खुराक है, तो उसमें से हमें भी खिलाओ। तो पार्चे फिर निकाले गए, भुने गए और खाए गए। ठीक है, तो टिड्डियों के बारे में तो मैंने अम्मा आयशा का कॉल सुनाया आपको। तो लिहाजा ये दो मुर्दार हलाल हैं और बाकी सब मुर्दार हराम हैं। फिर वद्दमा, खून, और नबी एकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो खून हम पर हलाल कर दिए गए, तिल्ली और कलेजी। ये खून ही होता है ना जमा हुआ, तो ये आप खा सकते हैं। नबी एकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं खाते थे, आपको पसंद था साफ सुथरा गोश्त, लिहाजा दस्ती का गोश्त सबसे पसंद फरमाते थे। बाकी भी साफ रोटी खा लेते थे, लेकिन शौक आपको दस्ती के गोश्त का था। तो तिल्ली और कलेजी आप खा सकते हैं। अब इस पर जो फरमाने मुबारक आता है कि ये मकरूह है, तो मकरूह क्या होता है भाई, बताएं मकरूह क्या होता है? नापसंदीदा, वो फूड जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था। हराम तो है ही नहीं ना, पसंद नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था, मगर आपने कहा हलाल किया गया है। ओजड़ी के बारे में भी कहते हैं मकरूह है। अब पहली बात यह है कि कोई हमें दलील नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे या नहीं खाते थे, ना खाने का भी जिक्र नहीं आया, तो हाउ डू यू नो कि कभी भी नहीं खाई और आपको नापसंद। और दूसरी बात वही है कि हलाल जानवर की ओजड़ी हलाल है, कोई मसला नहीं है, जिसको पसंद है वो खाए, जिसको नहीं पसंद ना खाए। पाए भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पायों का शोरबा खाया है, ये तो पता है, लिहाजा वो दलील बन जाती है। अब इसके मकरूह होने की दलील भी नहीं है, ये भी बेकार ही बात है। हर जो हलाल जानवर की चीजें हैं, जैसे जुबान खाई जाती है, पंजाब में खद उसको कहते हैं ना, जुबान और गाल का गोश्त जो होता है गाय का, हाँ सिरी का जो गोश्त होता है वो पकाते हैं, और ठीक है, जो खाता है खाए, हलाल है। इसी तरह दिमाग खाते हैं लोग, मगज, एक दूसरे का भी खाते हैं, लेकिन जो पका के खाते हैं तो वो भी हलाल है। वो भी हलाल है जी, एक दूसरे का मगज खाना भी हलाल है, नहीं खाएंगे तो किसका खाएंगे? देखिए, कोई अगर आपका सर दिमाग चाट रहा है तो किसी मामले में फंसा हुआ है ना। अगर सब रास्ते बंद कर देंगे, अगर कोई उसके लिए वेंटिलेशन का डोर नहीं होगा, तो फिर वो डिप्रेशन में जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, चाट लेने थे थोड़ा सा दिमाग, सबसे ज्यादा तो बच्चे ही चाटते हैं। तो मिरहा फातिमा बहुत ज्यादा बोलती है, बातें करती है, क्वेश्चंस करती है, बोलती जाती है। तो कल मुझे कहती है दादो आपको क्या पसंद है, मैं कहा मुझे खामोशी पसंद है। चुप कर जाओ। तो एक दूसरे का दिमाग चाटना भी जायज है, कोई बात नहीं। देखिए, किलकिल नहीं डालनी चाहिए, फसाद नहीं डालना चाहिए। बाकी जाहिर बात है, बीवी ने भी तो दुख मियाँ को सुनाना है। बीवियां शोहरों को कहेंगी, शोहर बीवियों को कहेंगे, ये तो नेचुरल है। हाँ, झगड़ा करना, सताना, बेवजह तंग करना, वो नहीं करना चाहिए। बाकी वही बात है कि किसको कहेंगे,
शोहर को ही कहते टुटियां बावां गले नहीं आनी है। तो बीवी को मसला होना है तो उसने शोहर की जान खानी है, शोहर को मसला होना है उसने बीवी की जान खानी है। तो ये तो ऐसे ही है, ये तो रिश्ता है। हाँ वही बात है कि बेवजह तंग करना, सताना, जिसको कहते हैं ना किल डालना, कुड़ करना, ये नहीं होना चाहिए। बाकी मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है कि उसमें हमारे सारे मफादात एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फिर होता है। लिहाजा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि एक मर्तबा अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने लगी और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। तो अबू बकर आ गए, तो उन्होंने जो देखा अम्मा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाउट करते हुए, तो उन्हें पीछे से थप्पड़ मारने लगे। अब अम्मा की बैग थी ना, अम्मा ने नहीं देखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर जल्दी से बीच में आ गए। तो अबू बकर ने ओब्वियसली हाथ रोक लिया, थप्पड़ तो बेटी को मारने लगे थे और पूरी कुव्वत से हाथ उठाया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आ गए। तो अबू बकर ने फिर कुछ नहीं कहा, मगर इतना गुस्सा चढ़ा कि फिर रुके भी नहीं, गुस्से से कुछ बुड़बुड़ाते वापस चले गए। तो आप अम्मा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और आपने कहा देखा कैसा तुम्हारे बाप से बचाया मैंने तुम्हें। खवातीन है, शोहरों पे बस्ती चलेगा तो किस पे चलेगा। इसी तरह एक मर्तबा 5-6 उम्महातुल मोमिनीन इकट्ठी हो गई, अम्मा आयशा, अम्मा हफ्सा, उम्मे सलमा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 5 या 6 थी। ये आकर बैठ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बहस करने लगी खर्चे के मुतालबे पर। ये वाकया बाद में पेश आया अहज़ाब वाला, लेकिन अभी आप इसमें भी कुछ बातें पढ़ेंगे। लेकिन उस वक्त जो है वो अभी ये बात मामला इनिशिएट हुआ था, तो ये सारी बोलने लगी जैसे खवातीन की आदत होती है कि बात से बात। तो आप चुप करके सुनी जा रहे, तो उमर आ गए। तो उमर ने कहा हफ्सा तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जुबान चला रही है, तुम्हारी इतनी औकात। तो अब हफ्सा को डांट पड़ी तो सब भागी, सब उमर से वैसे सब घबराते थे, सब उठ के निकल गई। तो ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, तो वो कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके सामने जुबान चलाती हैं, यानी आपने इतना इनको उकार रखा है, छूट दे रखी है। तो आप मुस्कुरा दिए, आपने कहा कि उमर क्या है, बात कर ली इन्होंने कि आपने सिर्फ इतना ही कहा कि उमर क्या है, यानी कि मैं अब क्या कहूँ उनको। तो मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, सबसे बेहतरीन औरतें थी, मगर आप शोहर भी तो थे ना उनके, तो उनसे भी कंप्लेन हो जाती थी उनकी बीवियों। तो फिर हम भी आम हैं और हमारे मियाँ भी आम है, तो कहीं ना कहीं कंप्लेन हो जाना, किसी वक्त कोई बात जो है वो रेज हो जाना, ये इसी से तो फिर उमर ने सीखा ना। कि वो मैंने आपसे वाकई सुना था ना कि देहाती आया उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने और बाहर से वापस जाने लगा, तो उसका शेड देखा उमर फारूक ने। तो बाहर आए तो कहने लगे कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, अमीरुल मोमिनीन थे उमर। वो कहने लगा जी मैं आपका प्रॉब्लम लेकर आया था, पर आप नहीं कहना। आपने कहा कि नहीं मुझे बताओ तो सही, मैं कुछ तो हेल्प करूंगा। तो वो कहने लगे नहीं, उसे जान छुड़ाई मगर हज़रत उमर ने इसरार किया। तो कहने लगा जी मेरी बीवी बहुत बदजुबान है, तो मैं तो आपको बस कंप्लेन लेकर आया था, तो आपको अपनी बीवी आपको शाउट कर रही थी। तो उमर हंस पड़े। उमर ने कहा यार मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चों को संभालती है, खाना बनाती है, घर संवारती है, सब कुछ करती है, तो किसी वक्त अगर कुछ कह लेती है तो मैं क्या कहूँ उसको। तो ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा ना। जी तो ये रिश्ते हैं। देखिए कहती ना कदी कदी दे दिन बड़े दे कदी दे रात, कभी शोहर ज्यादती कर जाते हैं, बीवियां चुप कर जाती हैं, कभी बीवियां गुस्से में आ जाती है तो शोहर चुप कर जाते हैं, तभी तो रिश्ता चलता है। तो ये कोई दुनिया से बाहर की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, हलालो हराम में मुर्दार, फिर खून, और खून के बाद खिंजीर। तो खिंजीर से मुतल्लिका हर चीज हराम। लहमल खिंजीर कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो इससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि गोश्त हराम है। सुअर से मुतल्लिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की ना, आपने कहा सुअर से मुतल्लिक हर चीज हराम है। लिहाजा मैंने एक दारुल उलूम का फतवा भी देखा कि सुअर का सिर्फ गोश्त हराम किया गया। क्वेश्चन ये था ना कि सुअर के बालों से या खाल से बनी कोई चीज इस्तेमाल हो सकती है, तो फतवा था कि जी सिर्फ अल्लाह ने लाहमुल खिंजीर कहा है, अल्लाह ने और चीजों का नहीं कहा। तो सुअर की हड्डी से बनी कोई चीज या सुअर की खाल से बनी कोई चीज हो तो आप यूज कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुअर नापाक है, उससे मुतल्लिका हर चीज नापाक है। लिहाजा आप देखिए कि ब्रिसल्स कहलाते हैं ब्रश, ऐसे मेकअप के ब्रश होते हैं और वो सुअर के बालों से बनते हैं। और वहां के लोग ये कहते हैं, क्योंकि जाहिर है ना हमने यूज किए ना हमें पता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उससे बहुत अच्छा स्मर्ज होता है मेकअप। आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है, लेकिन वो बहुत महंगे बिकते हैं मगर हराम है। इसी तरह सुअर की चर्बी के साथ जो मेकअप वगैरह की चीजें बनाई जाती हैं,
تو وہ حرام ہے. چاکلیٹس میں بھی ڈلتی ہے کیونکہ اصل میں بات یہ کہ جب فارمنگ کرتے ہیں نا تو فارمنگ میں گوشت استعمال ہو گیا, چربی بچ گئی. عید پر آپ لوگ دیکھتے ہیں نا چربی نکلتی ہے, اب اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اب چربی نکلتی ہے تو کیونکہ دیکھیے بکری تو اسمارٹ جانور ہے, وہ تو پھر کے اپنا کھانا ڈھونڈتی ہے. یہ تو عیش پسند تن نسان, جہاں پوٹی کرتا ہے وہیں پہ لوٹیاں لگاتا رہتا ہے, نہ اس سے چلنا ہے نہ پھرنا ہے, تو یہ فیٹ ہو جاتے ہیں, یہ بہت موٹے ہو جاتے ہیں, تو ان کے اندر فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ فیٹ ضائع تھوڑی کرتے ہیں, اس فیٹ سے مختلف چیزیں بناتے ہیں, جیسے گائے بھینس کی فیٹ سے دودھ بناتے ہیں, سوری دودھ کہہ رہی ہوں, گھی بناتے ہیں, اور پروڈکٹس میں یوز کرتے ہیں, صابن میں یوز کرتے ہیں, مختلف چیزوں میں. تو یہ بھی اسی طرح فارمنگ جو ہے تو اس کا فیٹ یوز کرتے ہیں. تو میک اپس میں یوز ہوتا ہے, شیمپوز میں یوز ہوتا ہے, صابنوں میں استعمال ہوتا ہے. البتہ ان لوگوں میں یہ ایک اصول ہے, وہاں پر چیک اینڈ بیلنس بھی ہے کہ انگریڈینٹس میں صاف لکھا ہوتا ہے, اور جب سے مسلمانوں کا تھوڑا ایک وہاں پر آبادی ہوئی ہے اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, تو وہ حلال کا ٹیگ کر دیتے ہیں ان چیزوں پر جن میں سور وغیرہ شامل نہیں ہوتا. جن میں شامل ہوتا ہے اس پہ وہ حلال کا ٹیگ نہیں کرتے. دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے, جو چربی ہے بہت ساری دوائیوں میں, آپ کو پتا ہے نا, یہ چربی استعمال ہوتی ہے جانوروں کی, اینیمل فیٹ استعمال ہوتا ہے. تو اینیمل فیٹ ہم تو گائے بکری سے لیتے ہیں, تو یہ پھر جا کر سور سے لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ فارمنگ اس کی ہے, تو وہ فیٹ انہیں سب سے سستا پڑتا ہے, تو وہ تو اپنی کاسٹ کم کریں گے نا. اور یہ بھی کہتے ہیں میک اپ کے ماہرین, پیرس کے, یورپ, مزید جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے, اب یہ بھی ہمیں نہیں پتا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, وہ کہتے ہیں سب سے اچھا میک اپ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جس میں سور کا فیٹ ڈالا گیا, تو بڑا ایکسپینسو بکتا ہے. تو باہر سے خاص طور پر جو بائی کریں انہیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. جی جی, تو سور کی کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہم یوز نہیں کریں. سور کی کھال, سور کے بال, سور سراسر ہی حرام ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکاری گئی. اب اس میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے. کھانا پکا کر کسی کے نام پر بانٹا, امام جعفر صادق کی نیاز, حضرت حسین کی نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 11ویں کا ختم, بالکل 11ویں کے پیر کی نیاز, داتا صاحب کی نیاز, جنوں کی نیاز, حضرت سلیمان کی کڑاہی, سرحد میں یہ بہت رائج ہے. تو حضرت سلیمان کے نام کی نیاز دیتے ہیں کہ جی وہ ہمیں جنوں سے بچا لیں. بھائی جن ہو یا انسان, بچانے والی ذات اللہ کی, اور نیاز اگر حضرت سلیمان کو بھی دیں گے تو حرام ہو جائے, کیونکہ نظر, نیاز, صدقہ سب اللہ کے. تو یہ آستانوں کے کھانے جو اتنے لمبے لنگر چلتے ہیں یہ سب حرام, سب حرام. پھر اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں وما ذبیح علی النصب, ہر وہ کھانا, ہر وہ جانور جو آستانے پر ذبح کیا گیا, یہ جو چڑھاوے بکرے چھکرے آتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر جانور تک ذبح ہوتے ہیں, سب حرام. یارویں شریف تو 12ویں بدماش. دیکھیں اگر واقعی وہ سچ کہہ رہے ہیں, نظر اللہ کے نام پر ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ تو اصل میں دیکھیں پھر وہ کیا ہے, وہ تو صدقہ ہے نا کسی کے لیے, جیسے آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کھانا میں اپنی والدہ کے نام پر خیرات کر رہی ہوں, نظر اللہ کی ہے, فی سبیل اللہ, اور اس کا اجر میں اپنی ماں کو ڈونیٹ کروں گی. صدقہ آپ کر سکتے ہیں نا اپنی اموات کے نام پر, وہ سینس ہے تو وہ جائز ہے, وہ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ پھر آپ کو انکوائر کرنا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا, پھر لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت کم ہے. دیکھیں جی 11ویں کے پیر پر جو نام پر بانٹا جاتا ہے وہ 11ویں کے پیر ہی کی نظر ہوتی ہے. امام جعفر صادق کے کنڈے جو ہیں وہ امام جعفر صادق ہی کے ہوتے ہیں. جی ختم ایک علیحدہ چیز ہے, اگرچہ وہ بدعہ ہے.
ختم دلانا جو ہے نا، جیسے ہمارے اپنے فیملی میں یہ رواج تھا کہ ہر جمعرات کو بڑوں کا ختم دلایا جائے، تو جو کھانا بنتا تھا اور کوشش ہوتی تھی کچھ اچھا بن جائے، تو اس کو ایک پہلے نکال کر ٹرے بنا کر تو اس پر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر تو احصال ثواب کر دیا جاتا تھا. یہ رواج بدعہ ہے، لیکن وہ کھانا کسی کی نظر نہیں ہے، وہ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کھانا جائز ہے، وہ رسم بدعہ ہے. تو جیسے یہ برسیوں پر کھانا بانٹتے ہیں یا پکاتے ہیں، یا کلوں اور چیلموں کا کھانا ہوتا ہے، تو یہ کھانا حلال ہے، کھانے میں خرابی نہیں ہے، کسی کو بھی ملا، یہ رسمیں بدعہ ہیں، ان رسموں کو سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ دو الگ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، اس کے سوا کیا حرام ہے جی؟ ہاں جی، والاسلام جوئے میں جیتا ہوا مال. اسلام اصل میں جوئے کی قسم تھی، یہ لوگ شرط لگاتے تھے، اور عام طور پر شرط اونٹ کے گوشت پر لگائی جاتی تھی، کیونکہ پیسہ لوگوں کے پاس اتنا کوئی تھا نہیں، تو جو جیت جاتا تھا اسے گوشت ملتا تھا. تو اسلام سے پھر مراد ہے جوئے کی کمائی. اب وہ کسی بھی فارم میں، کیونکہ اب تو جوا بہت ترقی کر گیا ہے نا، اس کی پتہ نہیں کتنی شکلیں آ گئی ہیں، تو جوئے کی کمائی حرام. ہاں جی. اور نہیں، میں یہ کھانے پینے کی چیزوں کی بات کر رہی ہوں کہ ازلام کے ذریعے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے کھانے کی، تو جوئے کے ذریعے جو بھی کمایا وہ حرام ہے. بے شک پیسہ کمایا، پیسے سے جا کر گوشت جو ہے وہ حلال لے کر آئے، لیکن وہ کمائی حرام ہے تو کھانا حرام. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، حرام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہاں ہاں نہیں، لیکن اس معنی میں حرمت نہیں ہے کہ بالکل یہ حرام ہو گیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت والے گھر کا کھانا مت کھاؤ کیونکہ اس سے دل سخت ہوتا ہے. تو اس میں تاکید یہ ہے کہ جو قریب والے ہیں وہ بیٹھ کر کھانے مت کھائیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے ایسے ہی مرچا تیز دیں، ایسے کیوں ہوتا ہے، چاول پکائے نے روٹی نہیں کی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک بندہ مر گیا، آپ کیا بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے منع کیا، لیکن بہرحال حرام نہیں ہے. اور اس میں پھر ایک اور اصول یہ دیا گیا کہ ہمسائے وغیرہ کھانا لے کر آئیں، رشتہ دار لے کر آئیں، تو صرف جو دور سے آئے ہوئے ہیں، اسٹے کرنے والے ہیں، ان کو کھانا چاہیے، جو قریب والے ہیں اپنے گھروں میں جا کر کھائیں. لیکن اگر کھا لیا تو ناپسندیدہ کام، کیا حرام نہیں جی. اور کیا حرام ہے؟ شراب کا لفظ قرآن میں آیا نہیں؟ میری طرف دیکھ کے بات کریں. حرمت کے لیے شراب کا لفظ آیا، خمر کا لفظ آیا، شراب کا کیا لفظ آیا الگ؟ شراب کہاں حرام آئی ہے قرآن؟ شراب ہر وہ چیز ہے جو پی جاتی ہے، اور شراب کا تو جب ذکر آیا ہے وہ بیسیکلی جنت کے تذکروں میں آیا ہے ایز مشروب. حرمت ہے خمر کی. خمر وہ چیز ہے جو نشہ آور ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن حمرن و کلو حمرن حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر خمر حرام. اب چاہے وہ ڈرنکنگ چیز ہو، چاہے ڈرنکیبل ہو، چاہے وہ سنیفرز ہو، جو بھی بکواس ہو، نشہ آور چیز حرام. ٹھیک ہے. ابھی ایک صاحب کا میں سن رہی تھی پرسوں، میں تو خیر سنتی بھی، میرے میاں نے کہیں سن لیا، ان کو کسی میسج کیا تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے کہا کہ میں نے تھوڑی فرمایا ہے، جس نے فرمایا اسے پکڑو. تو وہ کہنے لگے، وہ کوئی انٹرویو تھا، مشہور صاحب ہے، نام نہیں لوں گی میں، تو وہ فرمانے لگے کہ شراب مجھے پسند ہے شراب، مگر میں پیتا نہیں کیونکہ انفارچونیٹلی دنیا میں حرام ہے، جنت میں پیوں گا. تو وہ جو خاتون اینکر تھی وہ کہنے لگی آپ شراب پینا چاہتے ہیں نا؟ وہ کہنے لگا بی بی آپ سمجھ ہی نہیں، وہ کہنے لگی آپ شراب پینا چاہتے ہیں نا، آپ پینا چاہتے ہیں نا، ظاہر آپ کو پتا ہے اینکر سے اسٹائل ہوتا ہے. تو وہ نہیں، آپ میری بات کو گھما رہی، اور اللہ کے بندے بات تو تم گھما رہے. جنت میں جو مشروبات ہوں گے وہ، اور جو خمر حرام ہوا ان میں کوئی تعلق نہیں. اللہ نے وضاحت بھی کر دی کہ وہ مشروب ہے. شراب سے مطلب ہے مشروب. اور عربوں نے، ہم نے اردو میں شراب کا لفظ استعمال کیا الکوہلک ڈرنکس کے لیے، عرب تو خمر کہتے تھے.
شراب سے متعلق تو کوئی بھی ڈرنک تھا عربوں میں. تو عربی کو عربوں کے حساب سے دیکھیں نا, اردو والے مطلب بیچ میں کیوں گھساتے ہیں. لہذا شراب حرام نہیں ہے, مشروبات حرام نہیں ہے, حرام ہے خمر. اردو میں ہم نے شراب کا لفظ استعمال کیا. الکوہلک ڈرنکس حرام, اور ہر نشاور چیز حرام ہے, ایوری نشاور چیز. اس کے علاوہ کیا حرام؟ ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے. جی, اور وہ کہتا ہے, وہ لطیفہ ہے کہ انشاءاللہ جرت جو تھے نا وہ نابینا تھے, شاعر تھے. تو انشاءاللہ خان آئے تو وہ ملنے, تو وہ سوچ میں تھے, تو کہنے لگے کہ کیا سوچ رہے ہو جرت. تو وہ کہنے لگے کہ نا ایک مصرع بڑا اچھا سوچا, تمہیں نہیں بتاؤں گا, تم دوسرا مصرع اس کے ساتھ لگا کے میرا مصرع چھین لو. وہ کہنے لگے نہیں چھینتا, بتا. تو کہنے لگے اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی. تو انشاءاللہ انشا خان نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. تو آپ لوگ بھی دور دور کی سوچ رہی ہیں, قریب کے تو دیکھو. کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے, مال کمانے کے ذرائع کی بات نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو کھانے پینے کی چیزیں لائیں. گدھا, گدھا حرام ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا, قرآن نے حرام نہیں کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. لہٰذا اس پر بھی فرمایا گیا, کوشچن تھا ایک مشہور عالم صاحب سے کہ کیا گدھا حرام ہے. تو انہوں نے کہا جی قرآن میں تو 4 چیزیں حرام کی گئی, مردار, خون, سور, اور اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا ہوا کھانا. اب انہوں نے کلیئرلی یہ نہیں کہا کہ گدھا حلال ہے, مگر جواب یہ ہے. اب اس کا مطلب نکال لیں خود ہی. پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں تو منکر حدیث نہیں ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اور اس حدیث کے ساتھ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جنگ میں تھے جی؟ خیبر. بارک اللہ, خیبر کی جنگ میں تھے. آپ آئے, صحابہ کچھ پکا رہے تھے, آپ نے پوچھا کیا پکا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گدھے کا گوشت. آپ نے کہا لوگوں گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا, گوشت گرا دو, ہانڈیاں توڑ دو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہانڈیاں دھو لیتے ہیں. آپ نے کہا دھو لو, گوشت گرا دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے کہا لوگوں ایک وقت آئے گا جب ایک پیٹ بھرا متکبر شخص ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہیں چاہیے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں نکاح متع حرام کر دیا گیا اور گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا. اس سے پہلے صحابہ کھاتے تھے, تبھی تو پکا رہے تھے. کھانے کو کچھ نہیں تھا, ایک گدھا پکڑ کے ذبح کر کے پکا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں, نکاح متع حرام کر دیا گیا اور گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا. تو گدھا ہم پر حرام, ٹھیک ہے. یہ کھانے پینے کی چیزیں حرام ہیں, باقی پوری دنیا ہے, جائیں کھائیں. صحیح کہتے, میں بتاتی ہوں. ہاں بتائیں, جنگل کا گدھا کون سا ہوتا ہے؟ ان کو بتانے دو. نہیں, زیبرا الگ نہیں ہوتا, اصل میں چیزوں کی جو ہے نا نسلیں ہوتی ہیں, ایک پوری فیملی ہوتی ہے جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ شیر جو ہے نا, شیر اور بلی ایک فیملی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ایک نسل ہے, یہ سارے شیر, ٹائیگر, یہ بلی, یہ ایک نسل. اسی طرح سے زیبرا اور گدھا ایک نسل ہے, ٹھیک ہے. گھوڑا علیحدہ نسل ہے, گھوڑے اور گدھے سے خچر بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب خچر ایک آرٹیفیشل ہے, وہ نسل ہے ہی نہیں, خچر سے خچر پیدا نہیں ہو سکتا. فیمیل گھوڑا اور میل گدھا یا فیمیل گدھی اور میل گھوڑا لیتے ہیں تو ان سے خچر پیدا ہوتے ہیں, ان کو میٹ کراتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گدھا اور زیبرا ایک فیملی ہے. تو گھریلو گدھا جب کہا گیا تو چاہے جنگل میں پلا ہو, اس سے مراد ڈنکی ہے, گدھا کھوتا. اور جب جنگلی گدھا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد زیبرا ہے, چاہے آپ نے اسے گھر میں پالا ہو, ٹھیک ہے. تو زیبرا حلال ہے, آپ جا کے لا سکتے ہیں تو لے آئے اور کھا لیں. نہیں, گوشت اس کا اچھا ہوتا ہے, پر اوبویسلی زیبرا بڑا تیز رفتار ہے, اسے پکڑنا خالہ جی کا گھر ہے, تو پکڑے اور کھا لیں, پکڑ سکتے ہیں. تو جب کہا جاتا ہے گھریلو گدھا تو اس سے مراد گھر میں پلا ہوا گدھا نہیں ہے, اس سے مراد ہے گدھا. گدھا جسے ہم پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں, انگلش میں آپ ڈنکی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ حرام, چاہے یہ گھر میں پلے چاہے جنگل میں پلے.
زرافہ نہیں، میں نے کہا زیبرا کا، زیبرا جس کے اوپر وہ لائنیں ہوتی ہیں. تو زیبرا جو ہے یہ ان کی نسل سے ہے، پر زیبرا حلال ہے. زیبرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کہا. ٹھیک ہے، زیبرے کو باقاعدہ حلال کہا گیا. تو زیبرا حلال ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب جنگلی گدھا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد زیبرا لیا جاتا ہے. یہ گدھا جنگل میں پل کے جنگلی گدھا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، کلیئر. سی فوڈ سارا حلال ہے، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرمت نہیں، جو دل چاہے کھائے. ہاں جی، آکٹوپس سی فوڈ ہے نا، ہر سی فوڈ حلال ہے، ہر سی فوڈ حلال ہے. جی جی کھا لے، مینڈک بھی کھا لے، سی فوڈ ہے نا، حلال ہے، سی فوڈ حلال ہے. شاد بھی کھا سکتے ہیں، حلال ہے، مینیٹری کیوں نہ ہو حلال ہے. سی فوڈ حلال ہے، سمپل سمپل اصول ہے، سی فوڈ حلال ہے. ہمارے دین کا اصول ہے ہر چیز حلال ہے جب تک اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو حرمت کے آپ نے احکامات پڑھ لیے، اس کے سوا سب حلال ہے. حلال کو خوشی خوشی کھائیں جو اللہ نے عطا فرمایا. اب آپ کا کوئی سوال یا کوئی بات؟ دیکھیں جی، 12 ربیع الاول کی رسم بدعت ہے، لیکن جو کھانا بانٹا جاتا ہے اگر وہ فی سبیل اللہ، ویسے نارملی فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، تو کھانے میں حرام تو نہیں ہے. سپورٹ نہ کرنا اچھا ہے، نہیں سپورٹ نہ کریں، نکل کر نہ جائیں نہ لیں. لیکن اگر فرض کریں کسی ہمسائے کے گھر سے آ ہی گیا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ ہی بانٹ رہے ہیں اسے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ ہے کہ اس کو سپورٹ نہ کریں. جیسے وہی بات ہے کہ کسی نے کھانا لگوایا ہے، پوریاں تلی جا رہی ہیں، آپ جا کر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا. سپورٹ نہ کریں، بالکل نہ جائیں. اگر کسی نے بھیج دیا تو کھا سکتے، حرام نہیں ہے. مفت جو مل رہا تھا. میں وہی کہنا، مفت کا کھانا جو ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، زید کو نہیں کہہ رہے. اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو ایک بات کہہ دی تو آپ اس کو بتاتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہیں؟ دل میں کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، آپ کو اللہ کافی ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ زید کو کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور آپ ان سے نکاح کرتے، تاکہ یہ جو حرمت کا رشتہ بنایا ہوا ہے اڈاپٹڈ بیٹے کو، یہ ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم زبانی تو مل گیا تھا، مگر آپ ہمت نہیں کر پائے، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ طوفان بدتمیزی اٹھائیں گے اور باتیں بنائیں گے، تو آپ کہہ نہیں پا رہے تھے. تو پھر اللہ نے وحی اتار دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی جب سنائی تو حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا. جی پڑھایا نہیں تھا. ہاں، پڑھایا کا لفظ بالکل غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب زید نے اس کو طلاق دے دی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کے نکاح میں دے دیا. جی جی، رومال کے ایک رومال لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس پر تصویر دکھائی تھی حضرت عائشہ کی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. لیکن ان کا نکاح، ان کے ساتھ نکاح ابو بکر نے پڑھایا تھا خود. حضرت زینب کے ساتھ آپ نے نکاح کیا نہیں تھا، یعنی کہ نکاح پڑھایا نہیں تھا. کیا اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا، جب اللہ نے نکاح میں دے دیا تو دے دیا. کیونکہ الفاظ ایگزیکٹلی یہی ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فارمل نکاح نہیں پڑھایا تھا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے نکاح میں دے دی بات ختم. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، وہ باتیں بالکل درست نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، بس اللہ نے کہہ دیا ہم نے زینب آپ کے نکاح میں دے دی، تو آپ نے اس کو ظاہر وہ اللہ کا حکم تھا، بات ختم. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک جلی خفی جو ہے قرار دیا، ان کا چھوٹا شرک قرار دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کی قسم کھانا شرک ہے، تو جو کھائے وہ کفارہ ادا کرے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں، قسم صرف اللہ کے نام کی لی جائے. جی چلا 40 دن پیدائش کے بعد جو ہوتے ہیں، اور موت کے بعد کے 40 دن چیلم، اسے سودہ کہتے ہیں. یہ تو ان سے پوچھے جنہوں نے بنایا ہوا، مجھے کیا پتا. وہ کہتے ہیں کہ ناپاک ہوتے ہیں وہ گھر جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے یا جہاں کوئی مرتا ہے، تو وہاں پر جنوں کا اثر ہوتا ہے، تو وہاں پر جن کو جن زدگی وغیرہ ان کو نہیں جانا چاہیے، یہ ان کی تھیوری ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل، وہ کہتے ہیں جی آپ کی طبیعت بگڑے گی اور آپ پر پکڑ سخت ہوگی، تو 40 چلا ہونے سے پہلے بچے کا بچہ دیکھنے نہ جائیں، اور چیلم سے پہلے میت والے گھر میں نہ جائیں. جی جی بالکل، کیونکہ اعتبار بلیڈنگ کا ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں. بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو نہائیں تو اپنی نماز روزہ شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.